साल 2024 के भयानक केसेस। मारिया नामी लड़की को भाई ने कत्ल कर दिया। उस कमरे में गई जिस कमरे में उसका गला दबाया जा रहा था और बाप पास बैठ के सब कुछ देख रहा था। क्या बाप भी नाजायज ताल्लुकात में था? ये कहती थी लड़की अब भाई ने अपनी बहन कंदील बलोच का गला दबाकर उसका कत्ल किया। उम्र कैद सुना दी गई। बाप ने फिर माफ कर दिया और अदालत को उसे बरी करना पड़ा। अब इसका ब्लंटली आंसर दूं या ढका छुपा दूं? सानिया ज़हरा केस। प्रेग्नेंट बीवी थी, फंदा लगाकर मार दिया गया। 100 दुकानें उस लड़की के नाम थी। कहता था इसी घर में लाके उसको रखना है, मैंने दूसरी बीवी को मार दिया। किस सियासी पार्टी ने पुश्त पनाही की थी इस मुल्जिम फैमिली की? लोग समझ जाएंगे। साल 2024 के अंदर हनी ट्रैप हमने बहुत सुना। 15 से 16 लड़कियां थी, उसको ले गए गाड़ी में डाल के, जाके सिंध के वडेरे को बेच दी। कितने में? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। उस वडेरे ने लड़की को इस्तेमाल किया, फिर आगे अपने नए दोस्त को बेच दी। ये सब उन लड़कियों के लिए मैसेज है जो अपने घर से तो निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जिस दिन वो अपने घर से निकलेंगी उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या कुछ होगा। जब आपको चेहरा नजर आता है ना अगला कि ये वो बंदा जो मुझे कहता था तुम मेरी जान हो, ये जो जानू होते हैं ना, यही आपकी जान लेता है। आशिकों को पता चले कि आशिकी में फिर क्या क्या करना पड़ता है। पुलिस केस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेती है, अपने माइंड में बना लेती है, तो लिखती क्यों नहीं अच्छे से कि बाद में साबित हो सके, अदालत में जाके कमजोर ना पड़े। लिखती है ना, जिसको दिल करता है उसको लिख देती है, जिसको नहीं करता उसको नहीं लिखती। मासूमाना आंसर। साल 2024 के वो केसेस कौन से थे जिसने इस माशरे के भयानक किरदार बेनकाब कर दिए? इस साल किसी शोहर ने अपनी हामला बीवी का कत्ल किया, तो किसी सास ने अपनी ही बहू के टुकड़े कर दिए, या तो फिर बेटे ने अपनी माँ, बहन और बाप का ही कत्ल कर दिया। ये केसेस आखिर थे क्या, और पुलिस ने इन मुल्जिमान को कैसे पकड़ा, और गैरत के नाम पर कत्ल में ज्यादातर कातिलों को माफी क्यों मिल जाती है? ये सब जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। साल 2024 के भयानक केसेस पर बात करते हैं। सबसे पहला केस इस साल का जो सबसे वायरल हुआ। मारिया नामी लड़की को भाई ने कत्ल कर दिया। बाप सामने है और एक भाई या उसका रिश्तेदार वीडियो बना रहा है। वो केस क्या था? बिल्कुल, मैंने उस प्रोग्राम को बाकायदा टोबा टेक्सिंग में जाकर ना सिर्फ प्रोग्राम किया, वहाँ के जो उसके हमसाया थे उस गांव के, वहाँ पर गई, उस कमरे में गई जिस कमरे में उसका गला दबाया जा रहा था और बाप पास बैठ के सब कुछ देख रहा था। और उससे भी अफसोसनाक बात ये थी, यकीनन आपको इस बारे में डिटेल्स पता है, कि बाप ये कहता था कि मार देता है तो कोई गल नहीं, फिर की होया, होर आ जाएगी, अल्लाह होर दे देगा। तो बड़ी मैं शॉक्ड थी इस किस्म की स्टेटमेंट से, और कोई उसमें मुद्दई बनने को तैयार नहीं था। मैं 2 मिनट के लिए जब पॉज लेती हूँ तो मेरे जहन में वो सारा सीन चलता है। जब मैं वहाँ पर गई, घर में मैंने देखा, उस चारपाई को मैंने देखा, पास एक पेप्सी की बॉटल पड़ी हुई थी खाली, एक जूता उस लड़की का पड़ा हुआ था जो यकीनन गला दबाते हुए कश्मकश में गिर गया होगा पाँव से उतर के। और फिर मैं जब गई DPO के पास और मैंने उनसे सवाल किए तो उन्होंने बहुत से जवाबात भी दिए, केस को सॉल्व भी किया। कत्ल की वजह क्या थी? कत्ल की वजह ये थी जी, जो मोहल्लेदार थे वो ये कहते थे कि ये फैमिली हमारे घरों में आती जाती नहीं है, इनके घर कोई आए जाए ये पसंद भी नहीं करते। बाप को मालूम था कि मेरा बेटा मेरी बेटी के साथ नाजायज़ मरासिम कायम किए हुए है। भाई ने? यस। और देहाती इलाकों में बेटी कत्ल हो जाए, मार दी जाए, रुल जाए, जलील हो जाए, कहते हैं कि कोई गल नहीं, अल्लाह दी रज़ा है। और अगर बेटे पर आंच आ जाए तो ये कहा जाता है कि इसकी तो नस्ल ही उजाड़ देनी है। अब यहाँ पर केस बेटा बेटी वाला था। क्या बाप भी नाजायज ताल्लुकात में था? कहा जा रहा था, बाप को भी पता था इस बात का और बाप ने भी ट्राई किया था, और बेटा तो प्रॉपरली ये काम करता था। ये कहती थी लड़की, अब के मैं बाहर बता दूंगी सबको, तुम लोग मेरी जान छोड़ दो। ये जान नहीं छोड़ते थे, फिर ये काम हुआ था। और थोड़ा सा जायदाद का मसला भी था, कोई 2.5 से 3 मरले का मकान था। वो जाहिर है बेटी थी तो उसका भी हक तो था, शरई भी था और अदालती भी था, कानून भी देता है इस चीज़ का इख्तियार। लेकिन ये उसको हिस्सा भी नहीं देना चाहते थे, उसको इस्तेमाल भी करते थे, और उसके साथ जो सलूक हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, वीडियो वायरल हुई। वीडियो किसने बनाई? वीडियो बनाने वाला शख्स जो था उसके पास एग्जैक्टली अगर मैं उसका नाम
اور اس کے بارے میں آپ کے بتاؤں تو ابھی یہ کیس ٹرائل میں چل رہا ہے عدالت میں. کیس پر اثر ہو سکتا ہے, تو میں نہیں چاہتی کہ ہمارے کسی بھی میری اسٹیٹمنٹ سے کوئی بھی کیس ڈسٹرب ہو, لیکن ویڈیو بنانے والا بھی اسی کمرے میں موجود تھا اور بہت قریبی رشتہ دار تھا. اچھا, یہ تو وہ کیس تھا جس پر مریم نواز نے بھی ایکشن لیا تھا. بالکل, اس پر مریم نواز نے ایکشن لیا تھا. مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ کیس سالو چاہیے, ملزم گرفتار چاہیے, جس میں باپ اور بیٹے کو فوراً سے ڈی پی او نے گرفتار بھی کر لیا تھا, اور گرفتار کرنے کے بعد جو ان کا طریقہ کار ہے, تفتیش اور کارروائی, وہ سارے معاملات ہوئے تھے. اس گھر میں ٹوٹل کون رہتا تھا؟ باپ, بھائی, ایک رشتہ دار اور یہ لڑکی. یہ لڑکی اکثر کہتی تھی کہ میری شادی کر دیں, ماں اس کی نہیں تھی, حیات نہیں ہے, لیکن باپ کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ چلو جدو ٹائم آئے گا کر دیں گے, مینس کہ یہ اس کو سیریس نہیں لیتے تھے. اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ کیسے, ہاؤ از دس پاسبل کہ ایک کمرے کے اندر بھائی اپنی بہن کو مار رہا ہے اور باپ پاس کھڑا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ پاس کھڑے ہونے والا تھا, بچانے والا تھا, شور کرنے والا تھا, کیا تھا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر باپ ایسا ہوتا ہے تو پھر باپ کو نہیں ہونا چاہیے. باپ کے کہنے بھی قتل ہوئے؟ نہیں, باپ کے کہنے پہ قتل نہیں ہوا. بیٹے کو غصہ آیا, بیٹے نے اس کا گلا دبایا, تکیہ رکھا, ویڈیو جو بنی, لیکن باپ کہہ رہا تھا جماردہ پیاتے کی ہویا. یہ باپ کی اسٹیٹمنٹ تھی بیٹی کو. بیٹی کہہ رہی تھی مجھے بچائیں, مجھے بچائیں, اپنی لینگویج میں نا. ٹوبا ٹیک سنگھ کا چونکہ یہ واقعہ تو وہاں کی جو زبان ہے نا وہ ہم لوگوں سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, پنجابی بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ مینو بچاؤ, مینو بچاؤ, تو کہہ رہا تھا کہ کوئی گل نہیں, کھا لے, پھر کی ہویا, اور اسی میں اس بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا, اس کیس کا مدعی کون تھا؟ ٹوبا ٹیک سنگھ والے کیس کا مدعی باپ بننے کو تیار نہیں تھا, صاف انکار, اور وہ تھا بھی ملزم. بھائی تو پہلے مارنا چاہتا تھا, ماں دنیا پہ حیات نہیں تھی, رشتہ دار کوئی آتا جاتا نہیں تھا. پولیس اس میں خود مدعی بنی تھی, اور پولیس نے اس کیس کو پرسنلی طور پر دیکھا تھا. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے کہ بھائی نے بہن مار دی. بہت سے کیسز ہیں, قندیل بلوچ کے کیس میں دیکھا, بالکل بے شمار کیسز ہیں علی, بے شمار کیسز ہیں. لیکن اس پر ایکشن اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ مریم صاحبہ نے اس پر ایکشن لیا تھا, نوٹس لیا تھا, اور پھر وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی. ویڈیو کا کھیل بڑا دلچسپ ہے آج کل. جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس پر کام ہو جاتا ہے. کچھ ویڈیوز کسی کی عزتیں برباد کر دیتی ہیں, اور کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اتنی زبردست قسم کی ہوتی ہیں کہ انصاف ہی مل جاتا ہے لوگوں کو. ہم نے قندیل بلوچ کے کیس میں دیکھا, بھائی نے اپنی بہن قندیل بلوچ کا گلا دبا کر اس کا قتل کیا, عمر قید سنا دی گئی, باپ نے پھر معاف کر دیا, اور عدالت کو اسے بری کرنا پڑا. اب اس کا بلنٹلی آنسر دوں یا ڈھکا چھپا دوں؟ بلنٹلی دیں, جیسے آپ کی نیچر ہے. ہمارے ہاں بہت سے دیہاتوں میں قتل ہوتی ہیں بہنیں, بیویاں, مائیں, بیٹیاں, بچیاں. ہر کیس میں کوئی نہ کوئی وجہ فیملی بتاتی ہے, جی اس کا یہ قصور تھا. مانا کہ قصور تھا, آپ کو کس نے اختیار دیا قتل کرنے کا, مارنے کا؟ اسے ہم کہتے ہیں آنر کلنگ, غیرت کے نام پر قتل. کبھی سنا ہے غیرت کے نام پر کسی آدمی کو قتل کر دیا؟ کبھی نہیں. میرے 2-3 سوالوں کے جواب تو دیں. عورت ایٹ اے ٹائم 2 مرد شوہر کی صورت میں رکھ سکتی ہے؟ الاؤ ہے؟ نہیں الاؤ, دین اجازت نہیں دیتا, بالکل نہ معاشرہ اجازت دیتے. مرد رکھ سکتا ہے؟ رکھی ہوتی ہیں. مرد حضرات شادیاں بھی کر لیتے ہیں, رجسٹرڈ بھی کر لیتے ہیں, پھر باہر گرل فرینڈس بھی رکھ لیتے ہیں, چاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا 5ویں بھی آنے والی ہے. یہ سب سلسلہ چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ شادیاں کیوں کرتے ہیں, میں کہتی ہوں کر لی ہیں ٹھیک ہے, اوکے, نبھاؤ, نیک راستہ ہے, نکاح کیا ہے. لیکن ہم اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو مرد بھی تو جا کے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ ناجائز مراسم قائم کرتا ہے نا, پھر اس کو کیوں نہیں قتل کرتے آپ لوگ؟ مطلب اگر ہم معاشرتی طور پہ دیکھیں, آپ سروے کر لیں خواتین کو کتنا آنر کلنگ پہ مارا جاتا ہے, اور مردوں ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو. آدمیوں کا کیس میجورٹی 1 سے 2 ہیں, وہ میں کوٹ بھی کر دوں گی آپ سے, میں نے کیے, ان کو بھی پروگرامس میں نے کیے. لیکن چونکہ پرسنٹیج ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں نا. آدمی کو کبھی غیرت کے نام پہ قتل نہیں کیا جاتا. ہمارا معاشرتی تصور ہے کہ عورت ہی خراب ہوتی ہے. میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ عورت غلط کام کرے اور اس کو پروموٹ کرو. فرسٹ اسٹیپ پہ اس کو شٹ اپ کال دے دو, منع کر دو, باز آ جاؤ. اللہ نے طلاق کا حق دیا, اللہ نے خلا کا حق دیا, اللہ نے علیحدگی کا حق دیا. نہیں بن پا رہی, سائڈ پہ ہو جاؤ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں کہتے ہیں جی رات کو قتل کر دیتے ہیں, صبح باپ کو فون کر دیتے ہیں, جی آپ کی بیٹی مر گئی ہے, آ جائیں. ابھی آج صبح کی بات ہے, پشاور کا ایک کیس میرے پاس رپورٹ ہوا, وہاں سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا. جی داماد نے اپنے سسر کو فون کر کے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے, قدرتی طور پہ آپ آ جائیں. اس لڑکی کا 8 ماہ کا بھی بچہ ہے. 100 تولے زیور باپ نے شادی میں ڈالا, وج گج کے جشن کے ساتھ شادی ہوئی. شی از MBBS ڈاکٹر, پڑھی لکھی, اور جو حق مہر لکھا گیا تھا وہ 16 کروڑ کا بنگلہ لکھا گیا تھا. یہ میں پشاور کی بات کر رہی ہوں آپ سے, آج صبح کی بات ہے.
اب باپ بیچارہ دھکے کھا رہا ہے پولیس اسٹیشن کے, اور پولیس کے بعد وہ جا رہا ہے ڈی ایس پیز ایس پیز کے پاس, کوئی بات نہیں سن رہا اس کی ایف آئی آر بھی نہیں درج ہوئی. جس کی بیٹی کا جنازہ وہ لے کے بیٹھے ہیں اس کی ایف آئی آر نہیں درج ہوئی. ایٹ دا اینڈ پوسٹ مارٹم معاملات, نوٹس اور یہ سب کچھ ہوا تو جا کے ایف آئی آر درج ہوئی, لیکن ملزمان گرفتار نہیں ہوئے. پوسٹ مارٹم میں کیا آیا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کہا یہ جا سکتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا. کیسے؟ اس کے بعد آتی ہے میڈیکل رپورٹ. میڈیکل رپورٹ کلیئر کرتی ہے زہر دیا, مارا, گلا دبایا, کیا کیا. میڈیکل رپورٹ اب تک پینڈنگ ہے. کتنے دن ہو گئے اس کیس کو؟ 14 دن. میڈیکل رپورٹ نہیں آئی. سسٹم سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ کیا سسٹم ہے, انصاف کیسے ملتا ہے یہاں پہ, کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پہ. اور ایف آئی آر بھی نہیں درج ہوئی. کافی دنوں کے بعد, دھکے کھانے کے بعد اس ایف آئی آر کو درج کیا گیا. لیکن ملزم ابھی تک, پولیس کیا کہتی ہے, پولیس کہتی ہے میڈیکل رپورٹ آئے گی تو ہم بتائیں گے کہ یہ کیسے فوت ہوئی لڑکی. اب جس نے پڑھائی لکھائی جوان کی, ایم بی بی ایس کروایا, کو خالہ جی کا گھر نہیں ہے, فیسز جاتی ہیں, شادی کی, 100 تولے زیور ڈالا, تو اس کو اپنی بچی سے پیار نہیں تھا, کیوں مار دیا؟ لالچ. کس چیز کی؟ 16 کروڑ کے بنگلے کا, 100 تولے زیور کا. باپ یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کو لالچ تھا, اس نے میری بیٹی کو مار دیا ہے. دس از اندر تھنگ. یہ کیس کی جو نوعیت ہے وہ اور طرح کی ہے. غیرت کے نام پر قتل کرنے کے بعد اگلا سٹیپ, یہ کرمنلز, یہ چالاک, یہ ہوشیار لوگ کیا کرتے ہیں, باپ اگر قتل کر رہا ہے تو بیٹا مدعی بن جائے گا. ولی کہہ لیں, مدعی کہہ لیں, وارث کہہ لیں, پیارا کہہ لیں, قریبی رشتہ دار کہہ لیں. کیوں؟ ملزم پکڑا, تھانے لے گئے, ریمانڈ لیا, کام شروع کیا, اور اس کے بعد جوڈیشل کر دیا. اب ٹرائل ہے عدالت میں اور یہ قصہ چل رہا ہے. 6 مہینے 8 مہینے کیسز چل رہے ہیں, پیشی پہ پیشی, تاریخ پہ تاریخ. ڈائلاگ ہوا تھا نا وائرل, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ ڈلتی ہے, کیسز چل رہے ہیں. اس کے بعد اچانک سے تہمینہ شیخ یہ سنتی ہے کہ میں پروگرام ہی کر کے آئی تھی گاگا گاؤں میں, اور پھر مجھے یہ سننے میں ملا کہ 4 ماہ کے بعد بیٹا یہ بیان دیتا ہے کورٹ میں کہ میں اپنے ملزم کو معاف کرتا ہوں, ریٹن شیپ میں. عدالت پابند ہے قانون کی, جو اصول و ضوابط بنائے گئے, جو قانون بنائے گئے, ہم اس کے پابند ہیں, ہم بھی, عدالت بھی, سب پابند ہے قانون کے مطابق. تو وہ پھر معاف ہوتا ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے. اب جو کرمنلز ہیں وہ اس چیز کی سینس میرے اور آپ سے بہت زیادہ رکھتے ہیں. انہوں نے بندہ مارنا کب ہے, بچانا کب ہے, کتنے عرصے کے بعد بچانا, اور کیا لکھنا ہے اسٹیٹمنٹ میں, یہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا, مجھے بھی نہیں, کیونکہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, ان کی یہ فیلڈ ہے. وہ پھر اپنے بیانات دیتے ہیں اور بندے باہر آ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے قاتل یہ جو معاشرے میں ہمیں ڈھن ڈھن آتے نظر آتے ہیں نا, یہ اسی طرح سے نظر آتے ہیں. اچھا, غیرت کے نام پر جب قتل ہوتا ہے تو پولیس کا کیا ایکشن ہوتا ہے؟ پولیس کو تو پتا ہوتا ہے کہ آگے جا کے اس نے چھوٹ جانا ہے. پولیس ہر اس کیس پر زیادہ کام کرتی ہے جس پر اس کو پتا ہو کہ وہ جواب دے. آپ کے تھانے میں کتنی نفری ہے, فار ایگزامپل, ہر تھانے کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. کسی میں 200 گاؤں آتا ہے, کسی میں 15-20 گاؤں آتے ہیں, لیکن نفری سب کی اسپیسیفک ہے, بڑی مختصر ہے. انہوں نے ڈاک بھی لے کے جانی ہے, گیٹ بھی کھولنا ہے, منشی بھی وہی ہے, محرر بھی وہی ہے, تھانے دار بھی وہی ہے, تو بڑی مختصر نفری ہوتی ہے. پولیس اگر ایک ایک کیس کو دیکھنا شروع کرے نا علی, تو نہیں دیکھ سکتی. یہ میں آن دا ریکارڈ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوں. اچھا, یہ ریکارڈ پر بھی ہے 2019 کی جو رپورٹ ہے اس میں کنوکشن ریٹ جو آنر کلنگ میں ہے وہ صرف 2% ہے. پولیس دیکھ ہی نہیں سکتی بھائی. میں یہاں بیٹھی ہوں آپ کے سامنے, آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں, یہاں پہ 10 لوگوں کو بٹھا لیں, لے لیں گے ایٹ اے ٹائم؟ کبھی نہیں لے سکتے. اسی طرح ان کے پاس وسائل بہت کم ہیں اور معاملات بہت زیادہ ہیں. نفری بڑھائی کوئی نہیں, اور جو نفری تھی وہ کسی کے گھر پروٹوکال پہ لگی ہے, کسی کی بیگم کا بیگ اٹھاتی ہے, کسی کے گھر کے باہر گیٹ پہ پہرا دیتی ہے, اور کوئی اسلام آباد میں لگی ہوتی ہے, آج اس دھرنے پہ تو کل اس دھرنے پہ, کوئی موٹر وے پہ کھڑی کی ہوتی ہے, کوئی ناکوں پہ کھڑی کی ہوتی ہے. تو کرائم کون پکڑے گا بھائی؟ پولیس تو بنی تھی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے, فورس ہے نا, یہ کوئی پروٹوکالز کے لیے تو نہیں بنی تھی. اور اگر آپ کو پروٹوکالز کی ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے الگ سے دیکھیں نا, جو ہے بھی آپ کے پاس. لیکن وہ آپ کو کم پڑ جاتی ہے, پھر ششکا بھی تو دکھانا ہوتا ہے نا, آگے پیچھے ڈالے شالے بھی تو ہوں, مزہ تو پھر آتا ہے نا. یہ مسائل ہیں ہمارے. اس لیے کرائم سارے کا سارا کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ بیچارہ ایس ایچ او کیا کرے, وہ سب انسپیکٹر ہے یا وہ انسپیکٹر ہے, وہ کیا کرے, اپنے علاقے میں ایم پی اے کی کال سنے, ایم این اے کی سنے, وسائل پورے کرے, گاڑی کا پیٹرول پورا کرے, ٹائر پورے کرے. پھر تمام لوگ 2-2 ہزار ڈال کے ان ڈالوں کے ٹائر ڈلواتے ہیں. نہ پوچھے میرے سے یہ باتیں. مطلب جس کی ویڈیو وائرل ہوگی, جو کیس ہائی لائٹ ہوگا, وہ صرف اسی پر انصاف ہوگا, اسی پر انصاف ہوگا. ہو سکتا ہے باقیوں میں بھی انصاف ہوتا ہو, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ
تمام کیسز کو دیکھا جائے پاسبل نہیں ہے. ایک اور ہائی پروفائل کیس کی بات کرتے ہیں, ثانیہ زہرا کیس. یس, پوچھیے. ملتان کا کیس تھا. بالکل. پریگننٹ بیوی تھی. بالکل. پھندا لگا کر مار دیا گیا. مارا گیا یا خودکشی کی گئی, مبینہ خودکشی کی گئی, یہ ابھی آپ نے بتانا. اس پر بھی میں گئی تھی پروگرام کرنے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس لڑکی کے, ثانیہ کی والدہ سے میری بات ہوئی اور والد سے میری بات ہوئی. ملتان کی ٹھیک ٹھاک تگڑی اور نون فیملی ہے, مذہبی فیملی ہے, اور مذہبی فیملی ہے, اہل تشیع ہے. میں جب وہاں پر گئی تو باپ اس کا کوئی 6-6.5 فٹ کا آدمی آنکھوں میں آنسو لیے رو رہا ہے, اور وہ آنسو اس کی آنکھوں میں نہیں ہے, بہہ رہے ہیں. آپ یقین کریں میری ٹانگیں کانپی. یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے جو ہے نا, نہ دوسرا باپ دنیا پہ آتا ہے نہ دوسری ماں آتی. باپ رو رہا ہے. میں نے کہا انکل مجھے بڑے افسوس کے ساتھ آج بڑے عجیب موقع پر ہماری ملاقات ہوئی ہے, میں آئی ہوں, میں بھی کسی کی بیٹی ہوں, آئی کین انڈرسٹینڈ آپ کا دکھ کیا ہے. کہتے بیٹھو. ہم بیٹھے, بات چیت کی اس کیس سے ریلیٹڈ. میں نے کہا رشتہ کس نے کرایا تھا, کتنا عرصہ, آپ کی تو اتنی پیاری بیٹی ہے اور ثانیہ بڑی پیاری ہے. تو انکل یہ ہو کیا گیا, مطلب آپ تگڑی فیملی, یہ نہیں کہہ سکتے غریب گھر کی بچی تھی تو زیادتی ہو گئی. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے 3-4 بچے ہیں, 3 ہیں یا ایگزیکٹلی آئی تھنک سو, پرانا کیس ہے, ڈیجٹ دیکھ کر میں آپ کو بتاؤں گی, یا 4 ہیں. یہ بچی مجھے بڑی لاڈلی تھی, بڑے شوقوں سے میں نے اس کی شادی کی تھی, گود میں اس کا ایک بچہ بھی ہے, سلار. جی. تو میں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے, تو وہ بچہ اس ٹائم نانکے میں تھا, ننیال کے پاس تھا. اس پر میں نے بڑا کام کیا. صادق ڈوگر صاحب CPO ملتان تعینات ہیں. اتفاقاً میں جب اس فیملی کے پاس گئی, اللہ کی کرنی, میں انٹرویو کر رہی ہوں تو صادق ڈوگر صاحب اپنی فورس کے ساتھ اوپر سے آ گئے. SSP بھی تھے, صادق ڈوگر صاحب بھی تھے, اور 2 SPs تھے اور 3 DSPs تھے. یہ پوری فورس ڈالے شالے یہ وہ پورے آ گئے. وہ محرم کے دن چل رہے تھے جب یہ کام ہوا. سارا انٹرویو میں نے کنڈکٹ کر لیا. مجھے پتا چلا جی CPO صاحب آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی مجھے ملنا ہے. میں چلے گئی. جا کے میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے. انہوں نے کہا ابھی کیس میچور نہیں ہوا. میں نے کہا جی کیس میچور تو نہیں ہے, لیکن جہاں تک ہے اتنے تو سوال کرنے کا حق ایک صحافی آپ سے رکھتا ہے. کہتے ہیں پوچھیں. میں نے کہا آج 3 دن ہو گئے, FIR کیوں نہیں درج ہوئی؟ کوئی جواب نہیں تھا. نیکسٹ کویسچن, لڑکی پھندا دے کر ماری گئی یا اس نے خودکشی کی؟ جواب, اس چیز کے بارے میں ہم تب بتائیں گے جب ہمارے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی, میڈیکل رپورٹ آئے گی. میں نے کہا کب آئے گی؟ کیوں نہیں کروایا گیا ابھی تک پوسٹ مارٹم؟ کوئی جواب نہیں. تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے نا تو اس کی یہ بیک بون جو ہے, جب اس کو جھٹکا لگتا ہے نا, اتنی سی ایک ہڈی ہے بڑی نازک سی, ایگزیکٹلی میں نے اس پر باقاعدہ ڈاکٹر سے بات کی نا, ڈیٹیلس لیں ساری, وہ ٹوٹ جاتی ہے. من کا جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ نہیں ٹوٹی. کیوں نہیں ٹوٹی؟ اتنا لمبا بندہ لٹکا ہو, میری ہائٹ کے حساب سے میرا وزن ہے, آپ کی ہائٹ کے حساب سے آپ کا وزن ہے, تو کیسے نہیں ٹوٹی؟ وہ کیوں نہیں ٹوٹی؟ انہوں نے کہا جی نہیں ٹوٹی. میں نے کہا کیوں نہیں ٹوٹی؟ سوال ہی تو یہ ہے. اور اگر کوئی خودکشی کرتا ہے نا تو وہ لٹکتا ہے, وہ ہینگ ہوتا ہے, وہ ٹیبل پہ ٹانگیں نہیں رکھتا. اور اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو وہ ہینگ ہو کے مرتا ہے, اس کا میٹرس کے اوپر یورن پاس نہیں ہوا ہوتا. میں اس گھر میں بھی گئی تھی, میں نے جا کے چیک کیا تھا, یورن پاس ہوا تھا میٹرس کے اوپر. جیسے آپ کسی پہ بے تحاشا تشدد کرتے ہیں نا تو بیچارے کے منہ سے جھاگ نکل آتی ہے, یورن پاس ہو جاتا ہے, اسٹول پاس ہو جاتا ہے, کنٹرول نہیں ہوتا ہے تکلیف کے مارے, اذیت میں. یہ سب کچھ اس بچی کے ساتھ ہوا تھا, اس لڑکی کے ساتھ ہوا تھا. تو پھر اس پر میں اتنا پروگرام کر کے واپس آ گئی, اس پر ایکشن ہوا. ہنا صاحبہ وہاں پر گئیں, انہوں نے باقاعدہ اس پر ایکشن لیا, اور پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کو قتل کیا گیا تھا, وجہ کیا مارا گیا تھا. 100 دکانیں اس لڑکی کے نام تھیں جو باپ نے دی تھیں, بقول باپ کے. مجھے نہیں پتا, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 100 دکانیں میں نے اس کو بچے دی تھیں. میری لاڈو رانی تھی, میری تھی سی, میرا پتر سی, میری گڈی سی, وہ لینی تھی. دوسری شادی کی تھی شوہر نے, کہتا تھا اسی گھر میں لا کے اس کو رکھنا ہے میں نے, دوسری بیوی کو. شراب بہت زیادہ پیتا تھا, پیسہ کھلا ڈلا تھا, لڑکی والوں سے زیادہ تگڑے لڑکے والے تھے, ڈرتے ڈرتے تھے کوئی نہیں. اور پھر اس نے یہ کام کیا کہ یہ مجھے لانے نہیں دیتی, یہ مجھے منع کرتی ہے, لہٰذا اب اس کو فارغ کر دو. شراب کے نشے میں دھوتا, مار دیا. اوپر والے فلور پہ یہ سب کچھ ہوا, گراؤنڈ فلور پر یہ بیٹھا ہوا ہے اپنے والدین کے ساتھ, شوہر اس کا جو اس کیس میں ملزم ہے, اور کال کر کے کہتے ہیں آ کے اپنی بچی پکڑ لو, خودکشی کر لی ہے. باپ بیچارہ پریشان حیران, یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے. باپ آیا تو آپس میں نیچے بیٹھے گپ شپ مار کے ناشتہ کر رہے ہیں, اور بچی کی لاش ہے اوپر.
یو امیجن کیا بیتی ہوگی اس باپ پہ. پھر اس کے بعد پولیس اس کی نہیں سن رہی, اثر رسوخ والے لوگ تھے. اور آف دا ریکارڈ جو باتیں تھیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس سیاسی پارٹی نے پشت پناہی کی تھی اس ملزم فیملی کی. ملتان کا ایک بڑا نام بتانا مناسب نہیں ہے. لوگ سمجھ جائیں گے. لوگ سمجھ جائیں گے ملتان کا کون ہے بڑا نام. اچھا, جو ثانیہ تھی اس نے کبھی اپنے والد کو بتایا تھا کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے, کیا جی کچھ بتایا کرتا تھا, بالکل بتایا تھا. ثانیہ نے بتایا تھا کہ ابو یہ مجھے مارتا ہے, ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے, جو بھی مسائل ہوتے تھے. پھر ابو جا کے اس کو لے آئے تھے. پھر یہ اپنے باپ کے پاس 2 سال بیٹھی رہی تھی اور اس دوران یہ لوگ رابطہ کرتے تھے. پھر اس نے نانو نفقے کا کیس کیا تھا, خلا لینا چاہتی تھی. جب کیس ڈگری ہونے لگا تھا نا تو یہ گھر آ کے اس کو پیار محبت سے منا لیا. اس نے شوہر تھا, اس کو پتا میری بیوی کیسے مانے گی, اور بیوی شوہر کی باتوں میں نہ آئے تو آئے کس کی باتوں میں, باپ کی باتوں میں آئے گی, بھائی کی باتوں میں آئے گی, شوہر کی. حلال رشتے ہیں نا, مخلص رشتے ہیں. اور عورت ہمیشہ دل کے مارے مار کھاتی ہے. یقین کرو جو کرمنل عورتیں ہیں نا کبھی ہاتھ نہیں آتی ہیں آپ کے, جو مرضی کر لو. ہر وہ عورت آپ کے ہاتھ آئے گی جو کرسٹل ٹرانسپیرنٹ ہوگی, سینسٹیو ہوگی, سینسٹیو, ہائیلی سینسٹیو ہوگی. اچھا یہ آیا, اس کو پیار محبت کی باتیں کی, چلو چھوڑو ہمارے تو بچے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا, معاف کر دو, ختم کرو. یہ کیا چاہتی تھی, یہ فوراً اس نے کہا اوکے کوئی مسئلہ ہی نہیں, ختم. میں تو چاہتی تھی گھر بسے, مجھے تو آپ سے پیار ہے. صلح ہو گئی, واپس چلے گی اپنے گھر. اور پھر آگے یہ کیس ہو گیا جو آپ کے سامنے. کیوں کیا؟ کیونکہ کیس ڈگری ہونے والا تھا. خلا کا بھی وہ چیزیں واپس کرنی پڑنی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا تھا کہ بدنامی بہت ہے نا, سائڈ پر ہو گئی ہے. وہ کیس کا ڈگری ہونا, فیصلہ جو تھا اس کو رکوانا مقصد تھا. مسئلہ ثانیہ نہیں تھی, بچے نہیں تھے, مسئلہ وہ کیس تھا جو اس نے کرا لیا. اچھا, اس کیس میں تو ثانیہ بھی یہ سوچتی تھی باپ کی عزت کا کہ اگر میں نے خلا لے لیا, اگر میں نے طلاق لے لی جی تو میرے باپ کی عزت جو ہے وہ خراب ہوگی. کہ باپ کے کہنے پہ شادی ہوئی تھی, لو میرج نہیں تھی. میں بتاتی ہوں آپ کو. ثانیہ بھی ایگری تھی شادی پہ اور باپ بھی ایگری تھا اس شادی پہ. شادی ہو گئی, ثانیہ دنیا سے چلے گئی. اب ہم اگر یہ اچھالیں کہ لو میرج تھی یا پسند تھا تو میں مناسب نہیں سمجھتی. باپ کی مرضی کی, میں نے جو ریسرچ کی اس میں یہی آیا کہ باپ کی مرضی کی شادی تھی. بوتھ آر ایگری. شادی ہو گئی تھی. ثانیہ بتاتی تھی ابو کو, لیکن ثانیہ پاس موبائل فون نہیں تھا. ثانیہ کا بھائی ایک فوت ہوا جب یہ میرڈ تھی, اپنے گھر تھی, تو ثانیہ کو الاؤ نہیں تھا بھائی کی وفات پر آنا. ثانیہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے آئی تھی جنازے پر منہ دیکھنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے ماں باپ کو کچھ بتائے نہ جا کے کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. 6 8 9 ماہ اس کو ملنے نہیں دیتے تھے ماں باپ سے, بات نہیں کرنے دیتے تھے. اور جب کبھی ہلکی پھلکی ملاقات ہوتی تھی تو وہ بتا دیتی تھی کہ میں بڑی تنگ ہوں. ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے, پردے ڈالنے کے لیے اس کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ جائے. اس کے پاس موبائل نہیں تھا, اس کو یہ الاؤ نہیں تھا کہ وہ گھر سے اکیلی باہر جائے. تو اس لیے ثانیہ کو پورا انہوں نے صحیح گرپ کر کے گھر میں رکھا ہوا تھا تاکہ یہ بتائے نہ کسی کو. لیکن باپ کو یہ پتا تھا, کیونکہ باپ کے پاس یہ 2 سال رہی تھی, اور جب 2 سال بچی رہتی ہے نا باپ کے پاس, وہ سب بتا دیتی ہے, ابو پہلے دن سے یہ ہو رہا ہے. تو اس نے بھی بتایا تھا, تو باپ کو پتا تھا. لیکن باپ نے صرف ترس اس بات پہ کھایا کہ اگر ثانیہ ایگری ہو گئی ہے, صلح کر لی ہے واپس جانے کے لیے, چلو چھوڑو کیس کو وڈرا کرتے ہیں, اور پھر کر دیا. اور ہر شریف آدمی یوں ہی کرتا ہے, عدالت میں کوئی شوق سے نہیں جاتا. ثانیہ کے بیٹے کا کیا ہوگا؟ ثانیہ کا بیٹا ننیال کے پاس ہے اور وہی اس کو پال رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. آگے جا کر باپ چاہے گا کہ اس کے دادکے میں آئے؟ ہرگز نہیں چاہے گا. میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا جو آپ نے مجھ سے آج کیا. میں نے کہا جی آپ نسل تو ان کی ہے نا, تو ظاہر ہے ماں دنیا پہ نہیں ہے تو پھر یہ باپ کے پاس ہی جائے گا. انہوں نے کہا ہرگز نہیں جائے گا, ہم نہیں, مجھے اس میں ثانیہ نظر آتی ہے, میں ثانیہ کا بیٹا نہیں دوں گا, یہ میری ثانیہ ہے. تو انہوں نے اپنے پاس رکھا اور وہ بہت بری طرح سے رو رہے تھے. مزید آپ ایک آدھ سوال اس پہ کریں گے تو شاید میں رو پڑوں. میں نہیں چاہتا آپ روئیں, آگے چلتے ہیں. جی, آپ کی ریسنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپ سوال کرتی ہیں ایک عورت سے. 2 بیویاں ساتھ رہتی ہیں, ایک کمرے میں رہتی ہیں. آپ نے بھی دیکھ لی ہے؟ میں نے بھی دیکھ لی, سب نے دیکھ لی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا یہ میم لوگوں نے بنا دی اور یہ زیادہ تر جو ہے انڈیا والی سائٹ پہ بڑی وائرل ہوئی ویڈیو. کیس یہ تھا کہ ایک شوہر ہے, کھوئے کا کام کرتا ہے, دودھ شودھ لیتا ہے, کھویا بناتا ہے اور اس کو سیل آؤٹ کرتا ہے. شادی ہوئی ہے, بچے ہیں 7 یا 8. اچھا. اور خاتون کے سارے بچے سیزرین سے ہوئے, بڑے آپریشن سے ہوئے. ان سمپل ورڈز بات کرتے ہیں, عوام کو سمجھ آئے گی.
اب وہ جسمانی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو اور اس گھر کو سنبھال سکے. دیہات کے جو گھر ہیں وہ ہم جیسے گھر نہیں ہوتے, وہ کچی مٹی ہوتے, تو ٹھیک ٹھاک کام کرنا پڑتا ہے. شی از ناٹ کیپیبل, چل نہیں سکتی, بیمار رہتی ہے, گھر میں جھگڑا رہتا ہے, میاں بیوی کے معاملات بھی شرعی طور پر پورے نہیں ہو پاتے. ایٹ دی اینڈ دونوں میاں بیوی یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم شادی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر شادی جو ہے نا وہ مجھے بتا کے کرنا کس لڑکی سے کر رہے ہو. کہتا ٹھیک ہے. لڑکے کو کیا چاہیے, وہ کہتا ہاں میں راضی ہوں. مختصراً یہ کہ رشتہ داروں سے لڑکی لے آتے ہیں 17 سے 18 سال کی, ایک ان میرڈ. اس لڑکی کا ایک بھائی ہے جس کی عمر ہے 12 سال 11 سال. شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ نکاح تمہارے بھائی سے کروں گا. لڑکی والے یہ شرط رکھتے ہیں نا, وٹا سٹا کرو ساڑے نال, تسی ساڈی نہ وسائی اسی تہاڈی نہیں وساواں گے. یہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے نا گفتگو کا. تو شرط یہ رکھی جاتی ہے. باپ ایگری ہو جاتا ہے. میں حیران ہو گئی قسم سے, مجھے یہ کیس سنا, میں نے کہا نہیں حقیقت نہیں ہے, میں جا کے دیکھوں گی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹیز تمام وہ تھیں جو مجھے بتائی گئی تھیں, بلکہ اس سے زیادہ تھیں. میں گئی ہوں, جا کے میں نے دیکھا, ریکارڈنگ میں عوام نے دیکھا ہوگا, یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا. شوہر کھڑا ہے, اس کی بیوی کھڑی ہوئی ہے, دوسری کچھ رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں, اور باپ بھی کھڑا ہوا ہے جس کی عمر کو 75 سال آپ کہہ لیں. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, کیسے کالا پتھر پی لیا. یہ کہتے ہیں جی کالا پتھر پی لیا بچیوں نے اس کی. اچھا, کیس کو پہلے ہم تھوڑا اور ڈسکرائب کر لیتے ہیں کہ کیس تھا کیا. اٹا سٹا ہوگا, وٹا سٹا ہوگا, اوکے ڈن, شرط مان لی گئی. 17 سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا, 7 بچوں کے باپ نے لے کے آ گیا. 17 سال کی لڑکی کو میں نے سوال کیا کہ تم کبھی اسکول گئی ہو؟ کہتی نہیں. میں نے کہا اس گاؤں سے کبھی باہر گئی ہو؟ کہتی ہو کیوں ہے. میں نے کہا پیدا کہاں ہوئی ہو؟ کہتی ایسی پنڈ سے. میں نے کہا شادی کس سے کی ہے؟ کہتی ہے دے نال. میں نے کہا کیوں, ماں پیو نے کیا سی. میں نے کہا پسند ہے. ہوں ٹھیک ہے ہو گئی, یہ تے رہنا تے ہے. میں نے کہا کوئی اور پسند تھا؟ نہیں. میں نے کہا آپ کی سوتن کہاں ہے, سوکڑ کتھے ہے؟ ان کو اس طرح سمجھ آتی ہے نا. کہتی او تے ہسپتال ہے پئی مری جاندی ہے. میں نے کہا بچے کہاں ہیں, جو آپ کے شوہر کے پچھلے 2 بچیاں ہیں وہ کدھر ہیں؟ کہتی ہے کہ انہوں نے کالا پتھر پی لیا ہے. میں نے کہا کالا پتھر کیا ہوتا ہے؟ گاؤں میں نا کالے پتھر کو یوز کرتے ہیں ہیئر ڈائی کے لیے, اور بندہ مر بھی جاتا ہے اس سے. اب یہ سارا قصہ تھا, نکاح ہو گیا, گھر آ گئی. اب جھگڑا کہاں سے شروع ہوا, پہلی بیوی دوسری بیوی کو برداشت کیوں نہیں کرتی تھی. یہ تو ایک بات ہے کہ عورت کو برداشت نہیں کرتی, لیکن میں نے یقین کیجئے ایسے سلجھے ہوئے گھرانے دیکھے ہیں جہاں کرتی ہیں برداشت, لمیٹیشنز میں رہتی ہیں. اب اس کیس پر ہم بات کر لیتے ہیں اسپیسیفکلی. آدمی یہ کہتا تھا کہ میری دونوں بیویاں میرے ساتھ ایٹ اے ٹائم سوئیں گی. یہ جملہ بولتے ہوئے مجھے آج شرم نہیں آ رہی, لیکن اس ٹائم آ رہی تھی کہ میں کیا سوال کروں اس سے, پورا گاؤں کٹھا ہوا ہے اور یہ بنتا نہیں ہے میرا سوال. لیکن یہ سوال نہ کرتی تو مجھے پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ کیس کس نوعیت کا ہے, وجہ کیا ہے. پہلی بیوی دیکھ رہی ہے کہ دوسری بیوی کو پریورٹی دی جا رہی ہے, ٹائم دیا جا رہا ہے, امپورٹنس دی جا رہی ہے, اور پھر اس کے بعد روم کے معاملات ہیں ان کے. میں نے کہا بھائی تم نے علیحدہ کیوں نہیں بیویاں رکھی, ایک اس کمرے میں رکھو ایک اس کمرے میں رکھو, بات ختم ہوئی. کہتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی رولا نہیں, اسی رل کے سوندے سی. میں کہا رل کے سوندے سی کی مطلب ہے؟ کہتا جی اسی کو کمرے چ سوندے سی, میں چاہتا سی میری دونوں بڑیاں نو برابر حقوق ملن. میں نے کہا یہ حقوق دے رہے ہو تم, اس طرح سے دینے, یہ حقوق ہے تمہارے؟ مجھے غصہ آیا. پھر میں نے اس کی بیوی کو بلا لیا. میں نے کہا جی بتائیں آپ. تو کہتی ہے جی میرا بندہ کہندا سی اسی رل کے سونا ہے. میں نے کہا اچھا, اور میں نے کہا کیا مسائل تھے تمہارے؟ کوئی گل نہیں, اور تو کوئی رولا ہی نہیں سی ساڈا. یعنی جو یہ سارا کیس بنا نا, نفرت اس بات کی تھی. ایک سمجھدار انسان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اچھا بہرحال یہ سارا کیس ہوا تو وہ ہنسنے لگ گئی. اس کو نہیں پتا کہ یہ بات غلط ہے. وہ یہ کام کر رہی ہے ایک عرصے سے اور کرتی چلی آ رہی ہے, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ بری بات ہے. اس پر وہ ہنسنے لگ گئی. مجھے غصہ آیا. میں کہا ہنس کیوں رہی ہو تم؟ میں لطیفہ سنا رہی ہوں, تم ہنس رہی ہو. آگے سے تمہارے گھر ایک تو جنازہ اٹھا ہے, دوسرا کیس FIR ہو گئی ہے, تھانے کے چاریوں کے چکر ہے, تمہیں ہنسی آ رہی ہے. اس پر پھر بن گئی تھی میم کہ اینکر جو ہیں اس کے ریئیکشنز بڑے عجیب ہیں. اچھا آئیو سے میں نے ڈیٹیل سے سوال جواب کیے اس میں, تو مجھے آئیو نے وہ کمرہ بھی دکھایا جہاں پر لے جا کر ان بچیوں کو کالا پتھر بھی لایا ماں نے. بیٹیوں کا کیا قصور تھا, بیٹیوں کو کیوں مارا؟ اچھا علی میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا کلیئر کروں, جو دوسری بیوی ہے نا اس کا بھی کوئی بچہ نہیں ہوا ہوا, اور جو بیٹیاں ماری گئی ہیں وہ ان کی سگی ماں نے ماری ہیں. یعنی پہلی بیوی اس کے بچے, اس میں سے 2 بچیاں تھیں جو سمجھدار تھیں, جو سوال جواب کرتی تھی کہ امی کیوں لڑتے ہیں آپ لوگ ہر ٹائم,
تو ماں کو غصہ یہ تھا یہ 2 بچیاں میں مار دوں گی, اس آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ میرے نال کی کردہ ہے. دوسری بات یہ تھی, وہ کہتی تھی اب ہم نے وٹا سٹا نہیں کرنا, طے یہ ہوا تھا شرط کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے 11-12 سالہ بھائی کو دیں گے, یہی شرط طے ہوئی تھی نا. اور بچی کی عمر بھی 11 سال ہے. 9 سال, چھوٹی سی بچی ہے وہ, میں تصویر بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کی. 9 سال کی بچی کا رشتہ طے ہوا اور پھر دلہن بنا کے نکاح بھی کر دیا. نکاح بھی کرتی ہے؟ یس, 50 سے 60 لوگوں کے درمیان, اور اس 50 سے 60 لوگوں میں دادا بیٹھا تھا 75 سال کا, اور بھی گاؤں کے معزز لوگ بیٹھے تھے, اور مولوی بھی تھا جو یہ کام کر رہا تھا. تو رشتہ نہ دینا پڑے, اس رنجش پہ سگی ماں نے بچی کو کالا پتھر پلایا, جب ہم رشتہ نہیں دیں گے تو یہ واپس اپنے گھر چلی جائے گی تو میرا راستہ صاف ہو جائے گا. اس کو یہ انٹرسٹ تھا پہلی بیوی کو. اور پھر دوسری بچی میں نے کہا کیوں ماری, چلو اس کی تو بات طے ہو گئی تھی نا کہ یہ تم رشتہ نہ دو, تو دوسری بچی کیوں ماری. کہتا ہے انہیں کیا جے کہ میں بچی ماراں گی تو کتے دوجی نہ دے دوے, انہیں تاں دونوں مار دیتیاں نے. میں نے کہا تم ہاسپٹل لے کر گئے ہو؟ کہتا میں ہاسپٹل لے کر گیا ہوں, ٹریٹمنٹ ہوا لیکن سروائیو نہیں کر سکی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر میں نے اس کے بھائی سے پوچھا, آپ نے پروگرام میں دیکھا ہوگا, میں نے کہا تمہیں اپنی ماں بہنیں یاد آ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا امی تو نہیں یاد آ رہی, بہن بہت یاد آ رہی ہے, میں اس کے ساتھ اسٹاپو کھیلتا تھا. اور رونے لگ گیا وہ بچہ. تو میں بڑی دل برداشتہ ہوئی. پھر میں نے کہا اچھا بتاؤ چیزیں بھی تم لوگ اکٹھے ہی کھاتے ہو گے, چھوٹے بچے چیز لین جاتے ہیں نا دکان پہ. کہتا ہاں جی اسی لین جاندے سی چیزاں, تے ہن میں کدے نال جانا ہے. پھر ایک نگاہ اپنے باپ پہ ڈالتا ہے, ایک نگاہ زمین پہ ڈالتا ہے, ایک نگاہ آسمان پہ ڈالتا ہے وہ بچہ. مجھے بتائیں کہ یہ بچہ بڑے ہو کے کیسے سروائیو کرے گا؟ از دس پاسبل کہ یہ ایک شریفانہ زندگی گزارے گا؟ ماں مر گئی, بہنیں مر گئیں, دوسری ماں آ گئی, کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کرائم بڑھتا ہے. بہت عجیب, لوگوں کی بہت مینٹیلٹی عجیب. ہے. میں نے اس کے دادا سے پوچھا, میں نے کہا بزرگو تسی 70-75 سال دے ہو, تانوں نہیں پتا کہ 10 سال 9 سال دی بچی دا ویاہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ کہندا اے کیڑی گل ہے, میں تے ساری زندگی یہی کام کیتا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے ساڈے پنڈ چ تے انج ہی ہوندا ہے, 10-11 سال دی بچیاں دا اسی نکاح جدوں ہوندیاں نے ویاہ جوگیاں پھر ادوں اسی گل دنے ہاں. میں حیران اور پریشان کہ کیا بول رہا ہے. بس بحث ہوئی خوب, شواہد اکٹھے کیا, انویسٹیگیشن والوں سے سوال جواب کیے اور آ گئی. یہ وہ قصہ ہے جو آپ نے پوچھا. سال 2024 کے اندر ہنی ٹریپ ہم نے بہت سنا. ہنی ٹریپ کا کوئی ایسا کیس جو آپ کو یاد ہو؟ ہنی ٹریپ کے ویسے تو بے شمار کیسز ہیں جو میں نے رپورٹ بھی کیے, کام بھی کیا, ولاگز اپنے پرسنل چینل پر بھی کیے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک پروگرام کیا ہنی ٹریپ کا شیخو پورہ کا. اچھا. ہوتا کیا ہے, بچیاں گھروں سے ناراض ہو کے چلے جاتی ہیں, کبھی دربار پہ بیٹھ جاتی ہیں, کبھی کوئی لڑکا لارا لگا دیتا ہے شادی کا, پسند کا, محبت کا, اور اس طرح سے بے شمار کیسز ہوتے ہیں. قصہ المختصر, لڑکی کا پاؤں گھر کے دروازے سے نکلا باہر. اب وہ کسی گلی میں ہے, وہ داتا دربار ہے, وہ کسی اور دربار ہے, وہاں بیٹھی. یہاں پر ان کے کارندے پھر رہے ہوتے ہیں. کن کے؟ گینگ کے, خواتین کی صورت میں. شیخو پورہ کے کیس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک عورت ہے, اچھی خاصی صحت مند عورت, اچھا, جسے ہم کہیں گے کہ پورا پائی ہے, ڈشکری, جٹی, ایگزیکٹلی ورڈ ہے جٹی. سندھی خاتون ہے, چادر لی ہوئی ہے, پولیس نے پکڑا ہے, موقع سے جا کے لڑکیاں برآمد کی, لڑکیاں بچائیں. 15 سے 16 لڑکیاں تھیں. اچھا. کیا کرتی تھی؟ جو اس طرح کی مجبور, غریب, غربار ہوتی, فیس ایکسپریشن سے دکھی لڑکی دیکھی, جا کے اس کو حوصلے دیے, مستقبل کے خواب دکھائے, نوکری کے خواب دکھائے, تھوڑے سے پیسے دیے, اچھا کھانا کھلایا, اس کو ٹرسٹ گین کر لیا. اس کو لے گئے گاڑی میں ڈال کے, جا کے سندھ کے وڈیرے کو بیچ دی. کتنے میں؟ 2 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ. اس وڈیرے نے لڑکی کو استعمال کیا, پھر آگے اپنے نئے دوست کو بیچ دی. اس نے استعمال کیا, پھر اگلے کو بیچ دی. جب لڑکی کی حالت غیر ہوئی, اس کو گاڑی میں ڈالا ڈیرہ غازی خان سے. 3 جگہوں پر یہ لڑکی بکی. ڈیرہ غازی خان میں جا کے جب اس کی طبیعت بے شمار خراب ہو گئی, پھر گاڑی میں ڈالا اور شیخو پورہ کا شرک پور کا علاقہ ہے, وہاں کی فصلوں میں پھینک کے چلے گئے. ڈیتھ ہو گئی بچی کی. اگلے دن پولیس کو علاقہ والوں نے کال کی کہ یہاں پر ایک جوان لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے. ایج کیا تھی؟ 18-19 سال.
پولیس گئی, جا کے لاش کو دیکھا, پوسٹ مارٹم معاملات, جانوروں نے کچھ نوچا ہوا تھا اس کو اور حالت اس کی بڑی عجیب تھی. پوسٹ مارٹم اور میڈیکل رپورٹ کے بعد پتہ چلا کہ بارہا زیادتی ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب اس کو اگر میڈیکل کی زبان میں ہم ڈسکس کریں نا علی, تو شاید میں نہیں بتا سکتی کہ اس کی فزیک میں کچھ بچا تھا یا نہیں. گاٹ مائی پوائنٹ. ڈیتھ ہو گئی. ملزم ٹریس کرنا پولیس کے لیے معمہ, بلائنڈ مرڈر, کوئی وارث نہیں ہے, کوئی لاش بتا نہیں سکتی کیا کیسے کس طرح, ابھی تو موٹیو بھی نہیں پتا. بہرحال پولیس نے پھر اس پر کام کیا, نادرا سے فنگر پرنٹس لیے لڑکی کے اور معاملات سارے کیے. اور کہاں کی تھی یہ؟ تھی راول پنڈی کی. راول پنڈی میں یہ رہتی تھی اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ. یہ جاب کرنا چاہتی تھی, ایف اے اس نے کیا تھا. بھائی کہتا تھا جاب نہیں کرنی, ابو کہتے تھے کر لو. جاب کر لی, اور جاب کے بعد جو پیسے آتے تھے تھوڑے بہت مختصر جو بھی ایف اے کے بعد آتے ہیں, وہ یہ چیزیں ویزے لے کے کھا لیتی تھی. مینٹالٹی بچوں والی تھی, ان میرڈ تھی. اب بھائی کہتا تھا نہ کرو, یہ کہتی تھی کرنی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی رہتی تھیں. گھر سے نکل آئی, جی میں تو جاب نہیں چھوڑوں گی, اور راول پنڈی سے لاہور داتا دربار بیٹھ گئی آ کے, اس غصے میں کہ بھائی نے مجھے کیوں ڈانٹا. اب بہت چھوٹی بات ہے یہ, ہر گھر میں لڑائی ہوتی. وہاں سے اس عورت کے ہتھے چڑھی اور اس کا اینڈ یہ ہوا. جب میں نے اس کے بھائی سے سوال کیا کہ ایک تو آپ کی بہن دنیا سے چلے گئی, پھر جس طرح سے گئی وہ میں بار بار سوال کروں گی تو یقیناً آپ کو برا لگے گا, آپ بھائی ہیں اس کے, لیکن ایسا ہوا کیوں؟ 3 دن بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کی بہن گھر پر نہیں ہے. آپ کو کیوں نہیں یاد آیا اسی ٹائم؟ 3 دن تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا. 3 دن وہ اپنے طور پر ڈھونڈتے رہے کہ ادھر ہی کہیں ناراض ہو کے چلے گئی ہے. فون کریں تو نمبر بند ہے. 3 دن کے بعد آپ ایف آئی آر درج کراتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں اپنے طور پہ ڈھونڈ رہا تھا. میں نے کہا آپ کوئی فورس ہیں, آپ اپنے طور پہ ڈھونڈ رہے تھے, یہ تو پولیس کا کام ہے, وہ ڈھونڈے گی, اختیارات ہیں, چیزیں ہیں, لوکیشنز لے لیتی ہے. تو اس پر وہ نادان تھا, تھوڑا سا پشیمان بھی تھا کہ اگر میں اسی ٹائم جاتا پولیس کو بتاتا شاید میری بہن بچ جاتی. کہتا ہے میری بہن نے مجھے بیچ میں 2 مرتبہ کال بھی کی ہے نمبر آن کر کے, جب وہ وڈیرے کے گھر پر تھی اور وڈیرا اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا, شرابیں پیتا تھا, مارتا تھا, پیٹتا تھا اور زیادتیاں کرتا تھا. کہتی تھی میں تھے پھنس گئی ہاں سندھ وچ, منو آ کے لے جاؤ. فون ٹھک بند. کیسے جاتے ہم؟ میں نے کہا پولیس کو بتایا ہوتا کہ یہ لوکیشن آئی ہے, یہ کال آئی ہے, تو پولیس کا ٹریس نہ کرتی. کہتا پولیس کو بتایا, پولیس نے ریڈ بھی کیا, لیکن تب تک وہ اپنی لوکیشن چینج کر چکا تھا آدمی. پھر وہ ڈیرا غازی خان منتقل ہو گئی تھی, نئے وڈیرے کے ہاتھوں معاملات اس کے ہو رہے تھے. تو یہ ایک ہنی ٹریپ کا سلسلہ. ایک ہنی ٹریپ وہ ہوتا ہے جس میں خواتین لڑکوں کو کالز کر کے میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کر کے کہتی ہیں جی میرا دل آ گیا, مجھے محبت ہوگی, میں مر جاؤں گی, میں یہ میں وہ. لڑکا جب پھنس جاتا ہے ان کے ساتھ تو پھر ان کو کسی جگہ پر بلایا کہ میں آپ کے لیے گفٹ لائی ہوں, یہ لے لیں, یا مجھے آپ سے ملنا ہے, یا ڈنر لنچ جو بھی کرتے ہیں. فل ٹرینڈ ہیں یہ. ان کو باتیں جس طرح کرنی آتی ہیں نا میٹھی میٹھی زبان میں, 1-2 انگلش کے ورڈز یوز کر کے, تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ سے امپریس ہو جائے. میں کہتی ہوں بہت سے لوگ میری اس بات سے میرے خلاف ہوتے ہیں آڈینس میں. آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں خواتین کے بڑی خلاف ہوں, میں ہوں خواتین کے خلاف. ہمارے معاشرے میں جو جرم ہے نا وہ 70% خواتین کراتی ہیں. اچھا, صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, کافی اچھی ویڈیو بنی ہوئی تھی, یہ ثانیہ زہرا کیس پر. اچھا, اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جو عورت پر ظلم ہوتا ہے وہ عورت ہی دوسری عورت پہ کرواتی ہے. عورت اندر سے خنس نہیں نکالتی, نفرت نہیں نکالتی. مرد سے آپ معافی مانگ لیں, بیٹھ جائیں, صلح کر لیں تو شاید وہ بھول جائے. عورت نہیں بھولتی, وہ پھر بدلا لیتی ہے. لیکن یہ سب عورتیں نہیں کرتی ہیں. یہ وہ عورتیں کرتی ہیں جن کی گرومنگ نہیں ہوئی, یا شاید بچپن میں گھروں کے حالات اس طرح کے رہے ہوں اور یہ معاملات ہوں. لیکن عورت اگر درست ہو جائے نا تو 70% کرائم ہی ختم ہو جائے. آج پھر لوگوں نے کہنا ہے دیکھا عورت کے خلاف بول رہی ہیں, پر یہ ایک حقیقت ہے. مردوں کو پھنسایا, وہاں پر بلایا, جب لڑکا بیچارہ آ جاتا ہے, کوئی سال 6 مہینے, کوئی 20 دن, کو 25 دن, آدمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی دیر میں مولڈ ہو جاتا ہے. گیا ملاقات کے لیے, آلریڈی بندے وہاں کھڑے ہوتے ہیں, وہیں سے دبوچا گاڑی میں ڈالا, وہ گئے, پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے کدھر نہیں. یہ ہوتا ہے ہنی ٹریپ. پھر اغوا کی رقم, پھر رینسم, پھر قتل و غارت, پھر ویڈیوز تشدد جو وائرل ہوتی ہیں وہ سب ایسے ہی ہوتی ہیں. تو ہنی ٹریپ سے تو اللہ ہی بچائے. اچھا, یہ جو آپ نے چٹی کی بات کی, یس, اس کے پاس جو لڑکیاں تھیں ان سب کی بھی یہی اسٹوری تھی. ان سب کی یہی اسٹوری تھی. کوئی ناراض ہو کے آئی ہے, کسی کی ڈیورس ہوئی ہوئی ہے, کوئی گھر سے بے گھر ہے, کسی نے محبت کی تھی تو آدمی آگے سے ٹھیک نہیں نکلا, ہتھے چڑھ گئی اس کے. ان سب نے یہ باتیں کی. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے خاتون ہے,
ان میرڈ ہے یا میرڈ ہے, اس نے زندگی گزارنی ہے. اب اس کا چہرہ میں اگر ٹی وی پر دکھاؤں تو مناسب نہیں ہے. لیکن ایک بچی ایسی تھی ان میں سے جس سے میں نے ساری باتیں کی. میں نے کہا بیٹا میرے پاس آ جاؤ ذرا. چھوٹی سی بچی تھی, کوئی ایگزیکٹلی تو نہیں بتا پاؤں گی, کچھ 17 سال آپ کہہ لیجیے. میں نے کہا بیٹا مجھے سارا بتاؤ. کہتی یہ مجھے مارتی تھی, یہ مجھے ایسے ایسے استعمال کرتی تھی, اس نے مجھے اس طرح پکڑا, یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا ہاں بھائی بتاؤ یہ تم نے کیا ہے. مینو تو نہیں پتا, میں تو نہیں پتا سائیں, مینو تو نہیں پتا. تو پھر پولیس نے اس کو پتہ بتایا تھا, پکڑی گئی تھی. یہ سب ان لڑکیوں کے لیے میسج ہے جو اپنے گھر سے تو نکل جاتی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جس دن وہ اپنے گھر سے نکلیں گی اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا کچھ ہوگا. ہر وہ عورت جو دلی اور ذہنی طور پر نادان ہے وہ کسی درندے کے ہاتھ ضرور چڑھے گی اور آئے گی میٹھی باتوں میں. تو نکلنے سے پہلے تو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہوگا میرے ساتھ. پتہ اس ٹائم چلتا ہے جب ہو رہا ہوتا ہے, تب ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, نکل نہیں پاتی. اغوا کاری ہو چکی ہوتی ہے, پیسے اس کی قیمت وصول کر لی جاتی ہے. تو تمام بچیاں, میرا یہ میسیج ہے. آپ نے بہت اچھا سوال اور بہت اچھا کیس آپ نے اٹھایا کہ گھر سے نکلتے ہوئے ایک دفعہ اس باپ کو, بھائی کو, شوہر کو دیکھ لینا ہے جس نے بچپن سے پالا ہے, بڑا کیا ہے باپ نے, انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. کہتے ہیں نا, میں آج بھی جب وہ سنتی ہوں چیز میری ایموشنز کنٹرول نہیں رہتے. کیسے باہر کا آدمی آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے اتنا زیادہ کہ آپ اپنے باپ کی قربانی دے رہے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے. جو دیتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے اور پھر زندگی برباد کرتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. پیار محبت کیا ہے؟ پسند ہے نکاح کریں, شادی کریں, حلال کریں. 99% کیسز میں ہیومن ٹریفکنگ میں جاتی ہیں لڑکیاں. اسی وجہ سے جاتی ہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں اور باتوں میں آ جانا, ایموشنلی اٹیچ ہو جانا. اچھا میں نے تھوڑا سا سائیکالوجی پہ بھی کام شروع کیا. پہلے میں اس نتیجے پر تھی اب سے کچھ مہینے پہلے کہ شاید ہمارے ہاں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے, جینڈر بیسڈ ہے. ظاہر آپ لڑکی ہیں, میں لڑکی ہوں, اسی طرح معاشرہ بھرا ہے, اور جو اپوزٹ جینڈر ہوتا ہے اس سے آپ کو اٹریکشن ہوتی ہے. اس حد تک نہیں ہوتی ہے کہ آپ سیکشولی وہاں جانے کے لیے بھاگ جائیں, بے وفائی کر لیں, مسئلے مسائل کر لیں. نہیں, نیور. ہمیشہ وہ لڑکی گھر سے بھاگتی ہے, نکلتی ہے جو ایموشنلی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے اوپر. اور ایموشنلی ڈیپینڈ وہ لڑکی کرتی ہے جو ہائیلی سینسٹیو ہوتی ہے, جس کو اس طرح سے ٹریپ کیا ہوتا ہے کہ باتیں شاتیں کر کر کے وہ کہتی ہے نہیں اس کی تو آواز نہ سنی تو میں مر جاؤں گی. جب آپ کو چہرہ نظر آتا ہے نا اگلا کہ یہ وہ بندہ جو مجھے کہتا تھا تم میری جان ہو, اب یہ باتیں اور طرف نکل جائیں گی, تو یہ جان جب بنتی ہے نا جیسے ہی سائڈ پہ ہوتی ہے اور پھر تھپڑ پڑنے شروع ہوتے ہیں, مار کٹائی اور بیچا جاتا ہے, بے حرمتی کی جاتی ہے. دوپٹہ لے کے باہر جایا کرو, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تمہیں کوئی اور دیکھے. سر پر دوپٹہ لے لو, وہی بیچتے تھے. کپڑے کھلے پہنا کرو, باڈی فزیک نہ سمجھ آئے. پھر وہ دوست کو لا کے کھڑا کرتا ہے نا پسند کر, پھر عشق ختم ہو جاتا ہے. یہ جو جانو ہوتے ہیں نا یہی آپ کی جان لیتا ہے. یس, جان کہنے سے ہر کوئی جان نہیں ہوتا, وہ ڈائلاگ ہے نا آج کل. چھوڑیں اس ٹاپک کو. سال 2024 کے آخری کیس کی اگر بات کریں, کوئی ایسا کیس جس سے ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سبق ملے. 4 بچوں کی ماں, کسی نے خبر دی کہ کمرے میں بند کر کے قتل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے سابقہ شوہر کی جانب سے. اس کے بال اتار دیے, اس کو گنجا کر دیا, اس کو مارا پیٹا, اس کے آشنا کو بھی اٹھایا مارا پیٹا. کیوں؟ کہ تم اس کی وجہ سے تم نے مجھے چھوڑ دیا. اب میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں. یہ خبر پہنچی مجھ تک, میں بھی گئی, پولیس تک بھی پہنچی. پولیس نے بہت اچھا رسپونڈ کیا. کب کی بات ہے یہ بات ہے 10 سے 12 دن پرانی بات ہے, یا شاید اس سے بھی کم. پولیس کو خبر جب یہ پہنچی تو پولیس نے ود ان فیو منٹس رسپونڈ کیا, فوراً اسی ڈیرے پہ پہنچی, جا کے ریڈ کیا اور زندہ لڑکی اور لڑکے کو ریکور کر لیا. 12 لوگ موجود تھے اور 12 کو گرفتار کیا, تھانے لے آئے. لڑکی کی گنج ہوئی ہوئی ہے بالکل. عورت کی جب بال اتر جاتے ہیں اس کے پلے ہی کچھ نہیں رہتا. تذلیل کی انتہا ہے. گاؤں میں نفرت اس طرح کی جاتی ہے, بال اتار دو, منہ پہ کالک مل دو, دوپٹہ لا دیو, گدا گڈی تے بٹھا کے پھیرا لواؤ ذرا پنڈ دا. یہ نفرت کا انداز ہوتا ہے ان کا. بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کیس کا؟ بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا جی کہ اس عورت کے 4 بچے ہیں. 2 بچے ہونے کے بعد شوہر نے مارنا پیٹنا شروع کیا, نشے وشے شروع کیے. اس کو سہارا چاہیے تھا, روز مار پڑتی تھی. ادھر ادھر سہارا تلاش کرنے لگی کہ کوئی تو مجھے پیار کرے گا, کوئی تو میرا دکھ سنے گا. وہی بات آ گئی نا, جذبات. ایک آدمی مبشر نامی نظر آیا. کون تھا؟ گلی میں, اسی گاؤں کا. وہ دیکھتا تھا, لڑکی مجھے دیکھتی ہے غور غور. لڑکی بھی نہیں ہم کہہ سکتے, کوئی آپ کہہ لیں کوئی 40 کے قریب میچور لیڈی, خاتون مجھے دیکھتی ہے.
ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣੀ है की भी वेखनी है, मैनू की चक्कर है, इंज तू बड़ा देखनी है मैनू गौर गौर नाल। ये मैंने उससे पूछा ना तो उसने मुझे अपनी लैंग्वेज में बताया, मैं आपको बता रही हूँ, लोगों को समझ आएगी केस की। कहती है मेरा बंदा मैनू बड़ा मारदा कुटदा है और लंबी चौड़ी बातें की होंगी, सेटिंग हो गई, मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, 1.5 साल नाजायज़ मरासिम कायम रहे इस औरत के साथ मुबशर के, और फिर मुबशर ने कहा कि तुम डिवोर्स ले लो, तुम्हें मारता बड़ा है, तो खुला ले ले। केस किया, खुला ली, लाहौर चले गई, मोहल्ला नवाल के एरिया में कराए का एक मकान है कच्चा पक्का सा, जो कि मुबशर के एक दोस्त का है। वहाँ मुबशर भी रहने लगा और ये खातून भी रहने लगी, जस्ट लाइक मियाँ बीवी। अच्छा, मुबशर इस टाइम पे कवारा है या शादीशुदा है? मुबशर एक बच्चे का बाप है और उस बच्चे की उम्र 8 माह है, और जो बीवी है वो मोहब्बतों से लाई हुई बीवी है, जिसके साथ 5 साल मुबशर की आशिकी माशूकी चलती रही और फिर वो निकाह में तब्दील हुई, और वो भी अब एक बच्चे की माँ है। अब मुबशर को अगला इश्क हो गया है। मैंने मुबशर को पूछा, भाई तुम्हारी पहली बीवी का क्या स्टेटस है ना, किधर है? वो कहता है वो अपने पेके हाल चले गई है। मैंने कहा क्यों? कहता वो कहती है कि मैंने नहीं रहना, तुम, मुझे पता चल गया कि तुम उधर भी हो, तुम मुझसे भी ऐसी ऐसी बातें करते थे, तुम उधर भी करते होगे, ज़रा बीवी का हक है गिला करना, बात करना। तो मुबशर कहता है ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਬੜਾਂਗਾ ਆ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ मैं ਇਹਨੂੰ नहीं छड़ना। मैंने कहा मुबशर तुम्हारे ताल्लुक़ को ना मुझे सीधी सीधी बात बताना, कितना टाइम हुआ है? कहता है जी 1.25 साल। मैंने कहा तुमने क्यों नहीं निकाह किया? इफ़ यू वांट, आपको कोई अच्छा लग रहा है, आप निकाह करें उससे, गुनाह क्यों करना है आपने? जब आपको दीन ने इजाज़त दी है फिर क्यों करना है गुनाह? कहता है कि और मेरा बोता तलक नहीं सी, थोड़ा सी। मैं क्या थोड़ा बोता की हुंदा है? अच्छा, इस चक्कर में तलाक दिलवा दी। हाँ, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा थोड़ा बोता की हुंदा, मैं दस दे थोड़ा बहुत, थोड़ा तलक किनू कहीदा बोता है? हुण तुसीं समझदार हो? मैं कहा नहीं मैं समझदार नहीं, मुझे क्या पता, तुम बताओ तो थोड़ा बोता क्या होता है। बहरहाल इसका ये कहना है कि हमने खुला ली, मैनू क्या सी खुला लिया, खुला लेने के बाद वहाँ से किसी आदमी ने उसके साबका शौहर को कॉल करके ये इतला दी कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें मार पीट की वजह से नहीं छोड़ा, मुबशर की वजह से छोड़ा है, क्योंकि मुबशर उसका आशिक है और वो नजायज़ मरासिम में है। तुमसे उसको क्या मिलता था? उधर से उसको पैसे भी मिलते हैं, मार पीट भी नहीं मिलती, मोहब्बत भी मिलती। शौहर को गुस्सा आया, उसने गुंडे शुंडे भेजे और जाके गुंडों ने इन दोनों को वहाँ से बहाने से उठाया, गाड़ी में डाला, पिकअप गाड़ी थी, चुनिया ले आए, चुनिया में इनका ज़रा सा रसूख था, रिश्तेदार थे आसपास वाले, ला के उन्होंने इसको कमरे में बंद किया, दे ठुड्डे तारे डंडे मुक्के बहुत मारा। नाई बुलाया, नाई ने औरत को गंजा कर दिया, बंदे को गंजा कर दिया, दाढ़ी मूछ उतार दी, ये ब्रोज उतार दी, सब कुछ गंजा कर दिया, और फिर उसके बाद कहा कि लियाओ ज़रा छुरियाँ टोके, इन्होंने कत्ल करना है, ज़िबा करना है हुणी। ये कौन कर रहा है? उसका शौहर साहब का, और साथ में और भी रिश्तेदार हैं, टोटल हम कहेंगे कोई 11 से 12 लोग हैं। और फिर एक देखे ना, एक अल्लाह का नेक बंदा, उन्हीं में से, मुझे नहीं पता उनमें से या बाहर में से या किसी ने सुना, पुलिस को कॉल कर देता है कि ये जगह, कॉलर का नाम तो लेते नहीं है ना, हमें भी नहीं अलाउ और पुलिस को तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, पुलिस फौरन रिस्पॉन्ड करती है, आके रेड करके इन सबको पकड़ के थाने ले जाती है। बिल्कुल लकीली, बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया। असलम भट्टी साहब हैं सब इंस्पेक्टर चूनिया में, एज SHO अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं और बड़ी अच्छी दे रहे हैं। इससे पहले भी मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स इनके साथ किए, तो ही इज़ वेरी ओबीडियंट और बड़े ही एक नौकरी के साथ ना वफादार आदमी है। इन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, बंदे पकड़े, पर्चे शर्चे दिए। मरकज़ी मुलजिम अकरम जो कि था इस औरत का साबका शौहर, हथकड़ी लगाई, गिरफ्तारी डाली। कहता है इधर आ, तैनू मैं दसा तुमने कैसे गुंडे भेजे और एक औरत के बाल उतारे। मैं कहा बाल किधर है? कहती पुलिस के पास हैं। मैंने कहा दिखा सकती हो, अगर एग्री हो तो मुझे दिखा सकती हो, मैं तजलील नहीं कर रही, तौबा अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार। लेकिन आशिकों को पता चले कि आशिकी में फिर क्या क्या करना पड़ता है। बता सकती हो, दिखा सकती हो? कहती मैं दिखाती हूँ। स्कार्फ उतारा और मुझे दिखाया। मैंने तो आंखें नीचे कर ली, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या सवाल करूँ उससे। ओहो, मैंने कहा मुबशर निकाह क्यों नहीं किया ये बताओ, खुला तो हो गई। कहता कर लेना, बस हुणी जावांगा। मैंने कहा कदों, हुणी कदों? अच्छा, ये औरत ने सवाल नहीं किया कि मैं तो छोड़ रही अपने, निकाह क्यों नहीं करते? गाँव की औरत को शऊर नहीं होता, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता बारीक बीनियों का। उसको कत्ल व गारत का पता है, उसको बंदा फंसाने का पता है, बंदे के साथ भागने का पता है, लड़ने का पता है ऊंची ऊंची आवाज़ में। बारीकियाँ और अच्छा बुरा नहीं पता होता, बहुत कम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तौबा इस्तगफार तमाम देहाती ऐसे होते हैं,
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, اور میں نے پھر ایسے دیہاتی بھی دیکھے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں پھر جٹ کے قدم پہ, اور عزت دار خاندانی شریف لوگ. پھر بہن بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے ان کو زیادہ, ہم شہریوں سے زیادہ پتہ ہوتا ہے ان کو بہن بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے. بہرحال خاتون کو میں نے پوچھا کہ تمہیں اب بھی پیار ہے اس سے؟ کہتی ہاں مجھے پیار ہے. میں نے کہا مبشر تم نے اس میں کیا دیکھا ہے؟ کہتا ہے جی جدو روندی ہے میرے کو دیکھی نہیں جاندی, میں نہیں چھڈنی. میں کہا تیری پہلی بڈھی کہتی ہے انہوں چھڈیں گا تو میں واپس آنا ہے, تو وہ تو تمہارے سسرال میں بیٹھی پیکے بیٹھی ہے. کہتا ہے وہ بیٹھی رہے بعد چوں نبڑ لاں گا اور دینا اینوں تو پہلے میں نکاح کر لاں. نکاح کر لواں, کیا نہیں, کروں گا مطلب. میں نے کہا پھر کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے سرٹیفکیٹ بس بن کے آ جائے پھر. میں نے کہا تو پھر مراسم بھی تب قائم کرنے تھے, پہلے کیوں کیے؟ جس گھر میں رہتے ہو اس کا کتنا کرایہ؟ کہتا پتہ نہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کون دیتے؟ میں نے کہا کون دیتا ہے کرایہ, یہ تو گھر بیٹھی ہوئی ہے, تو تم ہی دیتے ہو نا. یہ میرے دوست کا گھر ہے, یہاں میں اس کو لے کے رہ رہا ہوں. میں نے کہا پھر تمہارا دوست بھی استعمال کرتا ہے اس کو, وہ بھی شریک ہے؟ نہیں باجی انج دی گل نہیں. میں کہ انج دی گل ہے, سدھی گل دس کی ہے. ایسا ہے؟ دیکھیں میں نہیں کہہ سکتی, لیکن کوئی کیوں آپ کو کرایہ معاف کرے گا؟ باپ تو کرے گا میری بیٹی ہے, شوہر تو کرے گا میری بیوی ہے, بھائی تو کرے گا کہ میری بہن ہے, کوئی تھرڈ پرسن کیوں کرے گا؟ وہ اتنا لینڈ لارڈ ہے, اور اگر وہ اتنا لینڈ لارڈ ہے تو پھر کچا پکا مکان تھوڑی اس کا ہوتا ہے, کیوں کرے گا؟ بہرحال اپنے انٹرسٹڈ ہے. پھر میں نے مبشر سے کہا کہ مجھے وہ بات بتا دو کہ تمہیں اس بی بی میں کیا نظر آیا ہے. پھر کہتا میری محبت ہے, میں پسند کرنا. میں نے کہا پسند ہے تو انہوں بھی کردا سی, 8 ماہ کا بچہ اس کی گود میں ہے تمہارا, 5 سال کا عشق, ادھر 1.25 سال کا عشق, اور 4 بچوں کی ماں اور بوڑھی عورت ہے, 40 سال کے قریب اس کی عمر ہے, تو یہ کیسا عشق ہے؟ مبشر کی ایج کیا ہے؟ مبشر کی ایج تقریباً ہم کہہ لیں 37-38 سال, 37-38 ایئرس اولڈ. تو میں نے کہا 5 بچوں کی 4 بچوں کی ماں زیادہ پسند آ گئی ہے پہلی بیوی سے, ادھر عشق ختم ہو گیا, ادھر کتنی دیر میں ختم ہونا ہے؟ 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد. میں نے کہا اس کے تو بچے بھی پالنے پڑنے ہیں, پھر کیا کرو گے؟ کہتا نہیں بچے کو نہیں پالنے, اسی صرف بیٹی لینی ہے. میں نے کہا کیوں؟ یہ اختیار تمہارا تو نہیں ہے, اس کی ماں کا ہے نا کہ وہ بچی لیتی ہے, کس کو رکھتی ہے ساتھ. میں نے اس کی ماں سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کو اپنے بچے نہیں یاد آتے؟ ماں تو کہتی ہے میں دنیا چھوڑ دوں گی بچے نہیں چھوڑوں گی, تو آپ کو نہیں یاد آتی؟ کہتی مینوں ایویں لگدا ہے جڑے میرے پتر نے نا اے میرے بندے ورگے نے, انہوں نے وڈیاں ہو کے انج دا بننا, بندے انج دے ہی ہوندے نے, مجھے اپنی بیٹی پسند ہے, میں نے اپنی بیٹی لینی ہے. میں نے کہا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ آپ نے پیدا کیا ہے, جنم دیا ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ اپنے باپ پہ جائیں گے؟ کہتی نہیں بندے سارے انج دے ہوندے نے. میں مبشر بھی بندہ ہے. مبشر کیا ہے؟ مبشر بھی تو بندہ ہے نا, جس کے لیے گھر خراب کیا ہے, در بدر بیٹھی ہو, مار کھا رہی ہو, گنجی ہو گئی ہو, ذلیل ہو رہی ہو, لیکن عشق سوار تھا. دے آر ایگری فار میرج, نکاح, اور کنٹینیوسلی آپس میں نکاح کرنا چاہتے تھے, بات چیت سب چل رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے تھانے میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ میں اس 5 بچوں کی یا 4 بچوں کی ماں کو پسند کرتا ہوں. یہ بیان وہ بلنٹلی مجھے دے رہا ہے. اٹ مینس کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں غلط کہہ رہا ہوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں, شعور ہی نہیں ہے. اچھا, اس عورت کے لیے تو مبشر صرف ایک راستہ بنا. اس ٹائم پہ کوئی بھی ہوتا, مبشر ہوتا, عامر ہوتا, ضیاء ہوتا, کوئی بھی ہوتا, یہ میں نے اس نے پھنسا لینا تھا. یہ میں نے میسیج دیا تھا اسی پروگرام میں. عورت ہاتھ چڑھتی ہے جب کمزور ہوئی ہوتی ہے. کمزور کب ہوتی ہے؟ ناروا سلوک سے. جسمانی کمزوریاں کمزوری نہیں ہوتی ہیں. ڈائٹ اچھی لی, اچھا ٹریٹمنٹ, کھڑے ہو گئے, وہ گئے. ہر بندہ بیمار ہوتا ہے, آپ نہیں ہوتے, میں نہیں ہوتی, سب ہوتے ہیں. ہمیشہ وہ عورت جو ٹوٹ جاتی ہے وہ پھر سہارا تلاش کرتی ہے باہر. سب سے اچھا سہارا آپ کا شوہر, آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی. اس سے آگے سہارا دنیا پہ نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو وہ نکاح کی صورت میں ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ دنیا میں کوئی عشق محبت نہیں ہوتا, پیار نہیں ہوتا, سب کچھ ہوتا ہے. اس کے راستے اللہ نے بنائے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے شوہر مر جائے, اس کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہو, شوہر سے, شوہر مر جائے. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جا کے قبر سے ہی نہیں اٹھتی, ساری رات روتی ہیں قبر پہ بیٹھ کے. پروگرامس بھی میں نے اس پر کیے. ایک سیالکوٹ کا گاؤں تھا, ماں اپنے بیٹے کی قبر سے اٹھتی نہیں تھی. اس کا بیٹا جرمنی سے آیا تھا کافی عرصے کے بعد, اب اس کی شادی کرنی تھی, اکلوتا بیٹا تھا, سارا کچھ بیچ کے اس کو جرمنی بھیجا تھا. وہ سیٹل ہوا, کوئی 4-5 سال بعد ماں کو ملنے آیا, 3 سال بعد. تو ایئرپورٹ کی جانب جا رہا تھا, ٹریکٹر ٹرالا کوئی سامنے سے آیا, ہٹ کیا, موقع پہ ڈیتھ ہو گئی جرمنی میں. ایکسیڈنٹ ہو گیا. پیسے اتنے تھے نہیں کہ ڈیڈ باڈی یہاں پہ لاتے. 8-9 لاکھ روپے کا خرچہ تھا یہاں تک ڈیڈ باڈی لانے کے لیے, اور پھر ظاہر ہے اس کو کیمیکلز اور پروسیجرز اوورسیز نے مل کر مدد کی, ڈیڈ باڈی کو لے کر آئے. جب لے کر آئے نا علی اس کی ڈیڈ باڈی کو, اور ایمبولینس کے آگے اس کی ماں بھنگڑے ڈالنے لگ گئی.
میں بہت پریشان ہوئی سن کے کہ یہ خاتون ٹھیک ہے, طبیعت سیٹ ہے, کہ اس دکھ نے اس کا دماغی توازن کھو گیا ہے. وہ کہتی ہے میں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی, میرے پاس کلا ہے, میرے پاس پھول ہیں, وہ نوٹوں والے ہار نہیں پہنتے دولہے کو پہناتے ہیں, میرے پاس وہ ہے, میں تے وہی پوانے نے اینو باہر کڈو, ان کو باہر آ, تیری ماں کھڑی ہے اور بھنگڑے ڈال رہی ہے, وہ ہار لے کے پتیاں لے کے ڈالتی رہی بھنگڑے. پھر اس کو کفن دفن کیا گیا, اس کے جنازے کے اوپر وہی ہار رکھے گئے, وہی کلا ماں نے رکھا بیٹے کے جنازے کے سر پہ. کہتی ہے اٹھ پتر, ووٹی لینڈ نہیں جانا. رو رہی ہے, لگاتار رو رہی ہے. دفنا دیا گھر والوں نے. جب میں وہاں پر پروگرام کرنے گئی تو اس بات کو کہ چوتھا پانچواں دن تھا, میں نے کہا ماں کدھر ہے. میں گھر پر گئی سیدھا اپنی ٹیم اور اپنے سورسز کے تھرو, تو کہتے ہیں کہ ماں قبر سے نہیں اٹھی آج تک, وہیں بیٹھی رہتی ہے. اس کی 4 دن ہو گئے ہیں دفنائے ہوئے, 5-6 دن. اس کی قبر کی مٹی کو یوں کر کے چاٹ لیتی ہے. کہتی ہے یہ نہیں کروں گی نا ہر گھنٹے بعد تو میرا صبر نہیں مجھے آتا. میں نے پانی شانی پلایا, میں گئی, جا کے میں بیٹھی قبر پہ اس کے ساتھ. میں نے کہا مینوں دسو تانوں اتنے بہ کے کی لبدا ہے. کہتی ہے بڑا ہی سکون آندا ہے, یہ نال ہی سو جانی ہاں میں اتنے ہی جدوں تھک جانی ہاں بہ کے. بڑی دنیا میں دکھ ہیں, ہمارا تو دکھ ہی کوئی نہیں. شوہر مر جاتے ہیں, عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں. فاؤنٹین ہاؤس میں پروگرامز کیے بے شمار. میجورٹی عورتیں جو وہاں پر ذہنی توازن کھو کے بیٹھی تھیں یا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا, وہ سب پتہ کون تھیں؟ جس کو شوہر سے پیار تھا لیکن شوہر کو نہیں تھا, جس کا باپ مر گیا تھا وہ لوارث ہو گئی تھی, جس کے بھائی نے بہن کو توجہ نہیں دی اور اس کی عمر 40 سال ہو گئی اور وہ بیوی کو لے کے انجوائے تو کرتا تھا لیکن بہن کو ٹائم نہیں دیتا تھا. سب وہ عورتیں ہیں وہاں پہ. اور پھر ان سے جب پوچھو وہ پتہ کیا کہتی ہیں, ابھی مجھے مل کر گیا ہے. میں نے کہا اچھا آپ کو آپ کے ابو سے پیار ہے نا, وہ تو دنیا سے چلے گئے, تو آپ ان کے لیے دعا کریں, پڑھیں, مسلمان ہیں, یہی گفٹ ہے جو آپ ان کو دے سکتے ہو. کہتی نہیں تو ابھی مل کر گیا مجھے. یہ ہیں رشتے, یہ ہیں محبتیں. اچھا ہم بات کرتے ہیں, آپ نے بھی کہا آپ پر تنقید بھی ہوتی ہے, آپ عورتوں کے خلاف بات کرتی ہیں, کچھ عورتوں کے, لیکن وہ جو عورتیں ہیں جنہوں نے قتل کیا, اپنے ہسبینڈ کا قتل کیا, لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں ان کا وہی ہسبینڈ جو ہے ان پہ تشدد کرتا ہوگا, انہیں تنگ کرتا ہوگا, ذہنی اذیت دیتا ہوگا. ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ عورت کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ مجبور ہوگی ماننے کے لیے. جب عورت کا نکاح ہوتا ہے وہ شوہر کے پاس جاتی ہے نا, اس کا باپ اس کو بھیجتا ہے, تو اس کو نہیں پتا کہ غیر مرد کیا ہوتا ہے. اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے بچپن سے, انگلی پکڑ کے گود میں بیٹھ کے کھاتے پیتے چیزیں. بھائی کو دیکھا ہے, شادی ہو گئی. عورت اپنے شوہر میں اپنا باپ بھی ڈھونڈتی ہے, اپنا محافظ بھی ڈھونڈتی ہے, اپنا لور بھی ڈھونڈتی ہے, اپنا شوہر بھی ڈھونڈتی ہے. یہ رشتے جب اس کو سارے مل جاتے ہیں نا اپنے شوہر میں, پھر وہ کہتی ہے کہ میں دنیا کی حسین عورت ہوں, میں خوش قسمت عورت ہوں. اب باپ سے مراد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے شوہر کو باپ کہنا ہے. باپ سے مراد ہے کہ وہ اس کو اسی طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے. میں اپنے والد کے ساتھ باہر جاتی ہوں نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری عمر 10 سال ہے. میں نے ہر ریڑھی پہ کھڑے ہو جانا ہے بریک لگا کے گاڑی پہ. میں نے کہنا میں نے یہ بھی لینا ہے, میں نے یہ بھی لینا ہے, میں نے جوس پینا ہے, میں نے ایسے کرنا, اور سارا کچھ کھایا تو نہیں جاتا, وہ لے کے 2 سپ لے کے میں نے گاڑی میں رکھی جانے ہیں. اور میں ان کے ساتھ ویکلی 2-3 مرتبہ, 1 مرتبہ لازمی جاتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اب عورت کس نیچر کی ہے, کس طرح کی ہے, یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ شروع میں اس کو پیار شیار کر کے باتیں شاتیں کر کے اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, پھر آپ اس کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, وہ آپ سے بدظن ہوتی ہے, رنجش دل میں بیٹھ جاتی, نفرت ہوتی ہے. پھر وہ کہتی ہے یہ تو بندہ برا تھا, کوئی اور بندہ ڈھونڈتی ہوں وہ اچھا ہوگا. اچھا وہ بھی نہیں ہوتا, اچھا وہی ہوتا ہے جو نکاح والا ہوتا ہے, باہر والا کبھی اچھا نہیں ہوتا. نکاح کیا ہے وہی نبھائے گا, شاید وہ بھی نبھا لے, شاید سارے وہ بھی نہیں نبھاتے ہیں. تو پھر وہ جب سہارا ڈھونڈتی ہے, پھر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, 1 1 1 1 2 2 3 4 5, پھر یہ کچھ چلتا ہے معاشرے میں. اللہ معاف کرے ایسی زندگی سے, اللہ 1000 مرتبہ بچائے ایسی زندگی سے. میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا ڈیورس ہو جاتی ہے یا خلا ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہیں ہم ساری زندگی ایسے بیٹھے, ہم نے نہیں کرنی شادی, نہیں کرنا نکاح, میرے پاس میرا بیٹا ہے. ایسی بھی عورت ہے معاشرے میں. تو مارنا پیٹنا کسی صورت جائز نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کی نہیں بن رہی ہے, بہت بہت آگے تک بات چلے گئی ہے, تو پھر علیحدگی یا بڑوں کا کوئی راستہ رکھیں. لیکن تھپڑ مارنا, ذلیل کرنا, ہمارے یہاں تو ڈنڈے سوٹے پتہ نہیں کیا کیا مارتے ہیں, اور بہت غلط ہے. اچھا سال 2024
اینڈ ہو گیا ہے. ہم اگر بات کریں پورا سال آپ نے کرائم سٹوریز کور کی ہیں, ہاں اگر سائیکو انالیسس کر سکیں آپ کا, ہاں کیا آپ مینٹیلٹی سمجھی ہیں جو کرمنل ہے اس کی, ایسے کیا حالات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو مجبور کرتے آپ کسی کی جان لے لیں؟ ذہنی اذیت. آپ ذہنی اذیت اس حد تک پہنچاتے ہیں کہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ میں نے اب زندہ ہی نہیں رہنا, اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا, اس کے اوپر اتنی طاری ہو جاتی ہے وہ رنجش, وہ ذہنی اذیت, کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو مزید سہ نہیں سکتا, لہٰذا اللہ حافظ کہہ لیتے ہیں. پھر خودکشیاں, نہر میں چھلانگیں, پھندے, گولیاں, زہر, چوہے مار گولیاں, پھر یہ کیسز ہیں. اچھا یہ تو خودکشی کیا ہے نا, کسی کی جان لینے والا, یہ کتنی دیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کا قتل کر دینا ہے؟ اپنا مفاد. آپ نے وہ فارم سنی ہے سائیکالوجی کی, نارسسسٹ؟ یہ کون ہوتے ہیں لوگ؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پسند ہے کہ مجھے پسند کرو, مجھے دیکھو, میں جو کہوں وہ سمجھو, مانو, چاہے غلط ہے یا صحیح ہے. اب ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ بس میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور جو میں کہوں گا بس وہی ہوگا, اور جب اس کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ جنون میں آ کے عورت کو قتل کر دیتا ہے, مار دیتا ہے. یہ ثانیہ کا کیس ابھی ہم نے ڈسکس کیا. عورت کمزور ہے, مرد مضبوط ہے, اس کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, پیسہ بھی ہوتا ہے جیب میں, تھوڑا نہیں تو زیادہ, جتنا جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کا استعمال کر کے عورت کو مار دیتا ہے. اب عورت بیچاری اس ٹائم تو مر جاتی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مارنے کے بعد میں دوسری بیوی لاؤں گا, عیش کروں گا. عیش وش کوئی نہیں ہوتی, پھر وہ جیل ہی ہوتا ہے, اور تانے ہوتے ہیں اس معاشرے کے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے مفاد کو ضرور حاصل کرنا چاہیے, لیکن اندھا نہیں ہونا چاہیے. لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. اچھا آپ نے بہت ساری اسٹوریز کور کی ہیں, یہ جو قتل کر دیتے ہیں کرمنل جو ہوتے ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ پکڑے جائیں گے, قتل چھپ جائے گا؟ ہر قاتل کو یہ لگتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا, میں نے چھپا دیا لاش کو زمین کے اندر, نہر کے اندر, پانی کے اندر, گندے نالے کے اندر, سیم نالے کے اندر, ڈینگی نہر کے اندر. یہ سب میں نے کیے ہیں نا, اس لیے مجھے نام آتے ہیں. اس کو نہیں پتا کہ میں پکڑا جاؤں گا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کر دیا, کسی نے نہیں دیکھا, نہر میں پھینک دیا, باڈی نے پھول جانا ہے, کسی کو کیا پتا میں نے کیا, لیکن پتہ لگ جاتا ہے. قتل نہیں چھپتا, زمین کے اندر دبا دیں نہیں چھپے گا, جلا دیں, مار دیں, راکھ سے پتہ چل جائے گا کس نے کیا یہ کام. اچھا اس نے تو کر دیا, لیکن یہ پولیس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے اس کا قاتل کون ہے؟ پولیس کو کوئی نہیں پتہ چلتا. پولیس کو پتہ تب چلتا ہے جب پولیس ثبوت اکٹھے کرتی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیجز لیتی ہے, اور بڑی چیزیں ہیں. اب میں وہ نام لینے لگوں گی تو ایسا لگے گا کہ شاید میں کرمنلز کو آگاہ کر رہی ہوں کہ بھائی آئندہ یہ چیز نشان نہ چھوڑنا, پولیس پکڑ لے گی. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ثبوت ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ اس تک پہنچنے والا فٹ پرنٹ کس راستے سے ہو کر آیا, اور وہ کس کا جوتا تھا, اور کس کے ساتھ فون پر کنٹینیوسلی رابطے میں تھی, کتنی ڈیوریشن کی کال تھی, اور جس ٹائم قتل ہوا اس کے فوری بعد کس کو کال کی گئی, کس سے رابطہ کیا گیا. یہ لمبی کڑی سے کڑی ملا کے پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ یس ہی از کرمنل, ہی از ایکیوزڈ, ہی از کلر. پولیس کی ٹریننگ ایسی ہے کہ وہ کیس کو سولو کر لیتی ہے آسانی سے, یا آسانی سے نہ بھی صحیح, لیکن کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی بلائنڈ مرڈر کو سولو کر لے. 110% ہوتی ہے. یہاں پر نا ہم دو بیٹھے ہیں, یہاں پر ایک بٹھا لیں سب انسپیکٹر, یہاں پر ایک بٹھا لیں قتل کے کیسز کے لیے ایک اسپیشلی ورڈ یوز کیا جاتا ہے جو صرف قتل کے کیسز کو دیکھتا ہے, ان کو بٹھا لیں. میں اور آپ جتنے مرضی سوال کر لیں, ایز این اینکر تہمینہ شیخ, ایز این اینکر علی, سوال کر لیں, اس کی جو بات ہوگی نا, یقین کریں ہم منہ ایک دوسرے کا دیکھیں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, اس نے گراؤنڈ ریئلٹیز, اس نے دن کے 4 قتل دیکھنے ہیں. ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے ویکلی 2 کیسز کو, اس نے 4 دیکھنے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز میں. تو ان کے پاس پریکٹس وہ ہوتی ہے جو فیلڈ میں جا کے یہ دیکھتے ہیں. میں آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں, ایسے بے شمار انٹرویوز میں نے دیے, میں نے سیکھا یہ تب جب میں نے پریکٹیکلی دینا شروع کیا. کتاب میں مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ تہمینہ ایسے بولنا ہے اور علی یہ سوال کرے گا, آپ یہ جواب دیں گی, آپ کا یہ جسچر ہونا چاہیے, یہ باڈی لینگویج اور یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, نیور نتھنگ. یہ میں نے پریکٹیکلی سیکھا. اسی طرح پولیس جب جا کے دیکھتی ہے نا گلی کوچوں میں لاشیں اکٹھی کرتی ہے, اور پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ کیس کیسے سالو کرنا ہے. اور جو منجھا ہوا کھلاڑی ہوتا ہے نا, اچھا پولیس آفیسر, وہ میں آپ کو بتاؤں وقوع دیکھ کے نا آدھا کیس ادھر بنا لیتا ہے, ادھر بن جاتا ہے آدھا کیس. کس نے قتل کیا ہے؟ 4 بہن بھائی تھے, 3 مر گئے, 1 بچا. یہ کیسے بچ گیا؟ یہ کہاں تھا اس ٹائم؟ 1 بہن, 1 باپ اور 1 ماں, کھرب پتی فیملی ہے. بیٹا صبح جاتا ہے واک کرتا ہے, باپ ٹھیک ٹھاک سیٹلڈ ہے, ماں گھر ہوتی ہے. بیٹا
تھوڑا سا گے ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, اس کا ایک دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ بچپن سے اس کے ساتھ ہے, اکٹھے اسکولنگ کالج سب کچھ اکٹھے, تو پھر معاملات بھی جب جوان ہوئے آپس میں اکٹھے. یہ معاملہ وہ اپنے گھر پہ اکثر اس کو بلا لیتا ہے, چونکہ لینڈ لارڈ ہے, پیسے ویسے کی کمی کوئی نہیں. کمرے میں دونوں آپس میں غیر حالت میں ہیں. بہن نے ایک دم سے دروازہ کھٹکھٹایا وداؤٹ ناک, اندر آ گیا, اور اندر آ کے بہن نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, باہر بھاگ گئی, جا کے ابو کو بتا دیا, امی کو بتا دیا. امی ابو نے ڈانٹا, باپ نے بینک سے تمام پیسے نکلوا لیے, گاڑی لے لی, چابی لے لی کہ بس اب تم گھر بیٹھ کے پڑھا کرو گے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے. اچھا, سارا کچھ لے لیا اختیارات. 6 مہینے تو وہ لڑکے نے پابندی برداشت کی. 6 مہینے بعد باپ کو یقین دلایا کہ میں گے نہیں ہوں, میں اچھا بچہ بنوں گا, میں پڑھوں گا, مجھے سب کچھ کروں گا, جو آپ کہیں گے میں کروں گا. باپ کہتا ہے اوکے ڈن. دوبارہ پیسے بینک میں رکھے, دوبارہ موبائل بھی دیا, گاڑی بھی دی, حالات ٹھیک ہو گئے. ٹھیک 15 دن کے بعد اسی لڑکے کے پاس گیا, پھر وہی غلط کام کیا. پھر کہا یار میں نے 6 مہینے بڑے اذیت کے کاٹے ہیں, میں رہ نہیں سکتا تمہارے بغیر, کوئی حل نکالو میرے باپ کا. اس نے کہا میرے اپنے باپ کو قتل کر دو, ماں بھی قتل کر دو, بہن بھی قتل کر دو. یہ مان گیا. اس نے کیا کیا, اس نے تکیا لیا, پلو جس کو ہم سر کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں, اس پلو میں گن رکھی. اچھا. ٹک ٹک ٹک, باپ مار دیا. گن آئی کہاں سے؟ پاس تھی اس کے, لینڈ لارڈ لوگ تھے, پیسے کھلے تھے, کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی, اپنے اپنے کمرے, اپنی اپنی گاڑیاں. ماں کے پاس کچن میں گیا, وہی تکیے کے اندر سے گن نکالی, اس کو مارا, مر گئی. بہن کے کمرے میں گیا, اس کو مارا. سب کو مار کے دروازہ کیا بند, اور واک پہ چلا گیا. صبح 5 بجے واک کر کے آیا 45 منٹ کے بعد گھر پہ, اور گھر آ کے دیکھا لاشیں پڑی ہوئی ہیں, زور زور سے چیخ رہا ہے, رو رہا ہے. یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی, آپ نے دیکھی ہوگی. روئی جا رہا ہے, محلے والے اکٹھے ہو گئے, کیا ہو گیا, یہ پتہ نہیں کون قتل کر گیا, صبح صبح قتل کر گیا, بے ہوشی کے عالم میں, اور بڑی بری حالت ہے. دیکھ کے ہم کہتے ہیں یار کتنا دکھی ہے بیچارہ, دنیا میں کوئی رائے نہیں اس کا. اس ٹائم تو کچھ نہیں ہوتا, پولیس FIR درج کر لیتی ہے اسی بچے کی, اسی بیٹے کی مدعیت میں کہ میں اپنے باپ کا قتل, ماں کا قتل, بہن کے قتل کے کیس کو لڑوں گا, میں وارث ہوں. پولیس پھر CCTV فوٹیج, چیزیں ویزیں معاملات نکالتی ہے, دیکھتی ہے, چیک کرتی ہے, تو سارا کچھ ہی کھل جاتا ہے ایک لمبے چوڑے ہوم ورک کے بعد. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اسی نے اپنے باپ کو, ماں کو اور بہن کو قتل کیا. تکیہ کیوں رکھا؟ تاکہ شور نہ آئے. جب فائر کرتے ہیں آواز بڑی اونچی آواز آتی, فائر کی آواز نہ آئے, اور کسی کو نہیں آئی. کیوں کیا؟ اس لڑکے سے تعلق ویسے ہی رکھنا تھا, اور باپ کا پیسہ بھی ہتھے آنا تھا, اور پیسہ سارا اکٹھا کر کے کینیڈا شفٹ ہونا تھا, اور وہاں پہ آرام سے اپنی زندگی گزارنی تھی اسی طرح. کیونکہ پاکستان میں اور انڈیا میں اس چیز پر پابندی ہے, تو ہم ادھر جا کے رہیں گے. اسائلم مل جائے گا. اسائلم کی ضرورت بھی نہیں تھی. لڑکا کیا جسمانی تعلقات ہیں, تو وہ یہ والی جو چیز ہے اس کی اجازت یورپ میں تو ملتی ہے, پاکستان میں نہیں ملتی, تو اس لیے وہاں جانا تھا. یہ ساری اسٹوری اس نے بتائی. اب مجھے بتائیں کیا بولوں میں اور کیا کہوں. پولیس آپ نے بتایا کہ کیس بہت اچھے سے سالو کر لیتی ہے, اپنے مائنڈ میں بنا لیتی ہے, تو لکھتی کیوں نہیں اچھے سے کہ بعد میں ثابت ہو سکے, عدالت میں جا کے کمزور نہ پڑے؟ لکھتی ہے نا, جس کو دل کرتا ہے اس کو لکھ دیتی ہے, جس کو نہیں کرتا اس کو نہیں لکھتی. معصومانہ آنسر. 2024 میں سنو ڈیجیٹل نے اس معاشرے کے بہت سے بھیانک کردار آپ کے سامنے رکھے. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے سامنے وہ کیسز رکھتا ہوں جو کوئی نہ کوئی سبق دیتا ہے. ان کیسز میں قاتل تو یہی سوچتا ہے کہ اس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکتا, لیکن کبھی بھی کوئی قتل چھپتا نہیں, اور مجرم یا تو پولیس کی گولی کا نشانہ بنتا ہے یا پھر ساری زندگی جیل میں کاٹتا ہے.